बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान, और आपका हमारा साथ होता है सुबह 9 बजे से आगाज़ हो जाता है, और हमारी कोशिश ये होती है कि जो लेटेस्ट इश्यूज़ हैं उन पर बात की जाए, उनको मुख्तलिफ पहलुओं से देखा जाए। कल ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा, हमने देखा कि कल उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस बताया एक तरीके से कि क्वेटा में जो बलूचिस्तान में जो सूरत हाल बनी उसकी डिटेल्स क्या हैं, तो वो ज़रा हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। बलूचिस्तान में 2 दिन में 177 दहशत गर्द मारे गए और 17 सिक्योरिटी एहलकार और 37 शहरी शहीद हुए हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ असेंबली में खिताब कर रहे थे, और खिताब के दौरान उन्होंने बताया कि दहशत गर्द मारे तो लापता अफराद की फहरिस्त वाले निकले। लापता अफराद मस्कत और दुबई में हैं। फैमिलीज यहाँ पैसा ले रही हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल वेकअप कॉल है। स्मगलिंग, सियासी और ब्यूरोक्रेसी सरपरस्ती के बगैर ये सब मुमकिन नहीं है जो कुछ वहाँ पर होता रहा है। इंतहाई ताकतवर क्रिमिनल माफिया अपनी हिफाजत के लिए कलदम BLA को हायर करता है। ये माफिया तेल की स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहा है। 40 रुपए लीटर वाला ईरानी तेल कराची में 200 रुपए लीटर बेचा जाता है। उन्होंने कहा कि जब स्मगलरों की दुम पर पांव रखा, इनके पर घेरा तंग किया, तो ये अमन व अमान ख़राब करने कलदम तंजीमें हैं, इनके जो सरगना हैं, जो सरबराह हैं, ये तो बैरून मुमालिक बैठे अपनी फैमिलीज़ के साथ, और ये एक पुरतायुश लग्जरियस ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं, और यहाँ पर बयानियाँ बेच के बलूचिस्तान के नौजवानों की जहन साजी करके अपना प्रोपोगेंडा उनको सिखा रहे हैं रियासत के मुखालिफ। एंड फर्स्ट डे हमने देखा पंजगोर में, हरनाई में कॉम्बिंग ऑपरेशन हुए, फिर कल हुए, फिर परसों हुए, तो टोटल 177 दहशत गर्दों को जहन्नम वासल किया गया बलूचिस्तान का, जो अमन व अमान ख़राब कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल KP के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। वहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने ये कहा कि दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए KP हुकूमत इदारों को मजबूत बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मुलाकात का अहवाल बता दिया। उन्होंने बताया कि बेसिकली 2 एजेंडाज थे इस मुलाकात के। एक तो जो खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश दहशत गर्दी के मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उससे निमटना, एंड सेकेंडली जो कि वफाक की तरफ खैबर पख्तूनख्वा की वाजिबुल अदा हैं, उस हवाले से बात हुई, और सिर्फ इन्हीं 2 अमूर के ऊपर बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिर यकीन दहानी भी कराई सुहेल आफरीदी साहब को, और फिर एहसन इकबाल साहब को कहा भी कि जो वाजिबुल अदा हैं उनकी बरवक्त जो है वो अदायगी यकीनी बनाई जाए। चलें जी, और इस हवाले से हमने देखा कि KP के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने फिर आकर मीडिया में बताया कि क्या गुफ्तगू रही, तो क्या कहा उन्होंने, वो सुन लेते हैं। मुलाकात थी अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं। दहशत गर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लायामल पर बात हुई है। पानी के हवाले से की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी में कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं। कल तो वकला और फैमिली का दिन है, तो मैं नहीं जाऊँ। 26 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में लगा चुका। शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है। हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हो। चलें जी, तो सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब। थैंक यू सो मच राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन करने के लिए। और ज़ाहिर है ये वो मुलाकात थी जो काफ़ी अरसे से एक तरह से ड्यू भी थी, और ज़ाहिर है वफाक और सूबे में रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो अब जो मुलाकात हुई है, अहम है मुलाकात, ज़रा हमें पेशरफ से आगाह कीजिएगा, कौन से उमूर थे जो उसमें डिस्कस हुए? ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, और इस लिहाज से भी कि एक सूबाई हुकूमत का और वफाकी हुकूमत का जो एक आइनी जो एक रिश्ता है, वो ज़िम्मेदारी है चीफ मिनिस्टर की भी और प्राइम मिनिस्टर की भी कि उसको जो है वो बेहतर अंदाज से आगे लेके चलें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा रिस्पेक्टफुली जो है वो चीफ मिनिस्टर KP के सुहेल आफरीदी साहब को वेलकम भी किया, और उन्हें ये बावर करवाया कि आपका एक सियासी जमात से तल्लुक़ होना या एक सियासी मौक़िफ़ होना जो है वो अपनी जगह पे है, और आप उसके ऊपर बिल्कुल कायम रहें जो भी आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है। और इसी तरह से हमारा भी एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कुछ आइनी ज़िम्मेदारियां हैं जो चीफ मिनिस्टर के तौर पे आपने निभानी है, और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में जो है वो मुझे उनसे ओहदा बरा होना है।
تو اس کے لیے جہاں جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ریاست اور ملک کی بہتری کے لیے آپس میں مشاورت یا تعاون کی ضرورت ہے، تو یہ ہماری قومی اخلاقی آئینی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے جواب میں جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی کے نے بھی جو ہے وہ بڑے مثبت رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں بالکل یہ اپنی آئینی ذمہ داریاں جو ہے وہ اس کو بہر صورت پوری کروں گا، اور آئندہ سے جو اجلاس جس میں چیف منسٹر کی موجودگی جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے اور آئینی تقاضا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں بالکل ان میں شامل ہوں گا۔ باقی انہوں نے جو ان کے فائنانس سے متعلق معاملات ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھے، جس پہ پرائم منسٹر نے مختصراً جو ہے وہ ان کو اپنا موقف بھی جو ہے اس سے بھی آگاہ کیا، اور ساتھ ہی جو ہمارے منسٹر پلاننگ ہیں چودھری احسن اقبال صاحب اور سیکٹری فائنانس امداد اللہ بسال صاحب، تو انہیں ہدایت کی کہ وہ ان کے ساتھ آج ہی بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ایک کنسنسس سے جو ہے نا اس کا کوئی حل تجویز کریں، اور انہوں نے یقین دلایا کہ میں ان تمام معاملات کو جو ہے وہ اچھا حل کروں گا۔ رانا صاحب، خیر پختونخوا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں سنگین ہیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ اس ملاقات میں کیا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کوئی مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق ہوا ہے؟ اس بارے میں کیا طے پایا گیا ہے؟ جی بالکل، کے پی کے میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اور دہشت گردی کے خلاف جو فیڈرل فورسز اور خاص طور پہ لا انفورسنگ ایجنسی جو آپریشن کر رہی ہیں، تو اس کے متعلق انہیں باور کروایا گیا کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس میں ایک تو سی ٹی ڈی کا فعال ہونا جو بے باوجود نہیں ہو سکی، اس کو فعال کیا جانا بڑا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور ان دہشت گردوں کو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ ایسا راستہ نہیں ملنا چاہیے کہ جس سے وہاں کے عوام کو یا ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ تو اس پہ بھی چیف منسٹر کے پی کے کا بڑا مثبت رد عمل تھا، بلکہ انہوں نے بہت سارے اقدامات سے آگاہ بھی کیا۔ سی ٹی ڈی کے لیے جو انہوں نے جو ہے وہ فنڈنگ کی ہے اور اس میں اضافہ کیا ہے، اس سے متعلق بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہیں تو ان میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سپورٹ اور حکومت کا جو بھی آئینی اور قانونی کردار ہے اس کو ادا کریں۔ اور رانا صاحب، وزیر اعلیٰ نے پھر جب میڈیا سے ٹاک کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ملاقات تھی وزیر اعظم سے یہ سیاسی نہیں تھی۔ تھوڑا سا ذرا ہمیں بتا دیجیے گا اس سے کیا مراد ہے، مطلب ملاقات سیاسی نہیں تھی، اور کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم نے خود بھی پیشکش کی تھی مذاکرات کی، تو کیا مذاکرات میں کوئی پیش رفت کا امکان ہے؟ اس حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ اس میں سیاسی نہیں تھی ان معنوں میں تو درست ہے کہ وہاں پہ جو بھی قومی ایشوز کے اوپر تبادلہ خیال ہوا تو اس میں نہ تو ان کے سیاسی موقف کو ہم نے جو ہے وہ کوئی انڈر ڈسکشن لے کے آئے، اور نہ ہی وہ لے کے آئے، اور نہ ہی کوئی ایسی صورت تھی کہ اس میٹنگ میں کوئی ہم نے ایک دوسرے کے موقف کو جھٹلانا تھا یا ایک دوسرے کو قائل کرنا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ جو بھی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ان کا اپنا نقطہ نظر ہے وہ رکھیں، اور ہمارا اپنا اس میں جو ہے وہ جو نقطہ نظر ہے، جو سوچ ہے، وہ ہم بھی جو ہے وہ اس کو رکھنے کے آئینی اور قانونی طور پہ جو ہے وہ استحقاق رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں جو قومی معاملات ہیں، جو پاکستان کے معاملات ہیں، جو امن و امان سے متعلق صورتحال ہے، جو لوگوں کے جان و مال کی حفاظت سے متعلق ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جو ایک نیشنل جو ہے وہ مہم ہے، تو اس کے اوپر ہمارا اتفاق ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور کم و بیش تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی تھی،
اور یہ بہت ہی اس لحاظ سے بہت مثبت ملاقات رہی. اچھا رانا صاحب، کے پی کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ بلوچستان کی بات بھی کر لیتے ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات اور اس وقت جو حالات ہیں وہ باعث تشویش ہیں. سیکیورٹی فورسز بر وقت اور مؤثر کارروائی کر رہی ہے، بھرپور جواب بھی دیا جا رہا ہے، تاہم اس مسئلے کا مستقل حل کیا ہے اور اس کے مستقل حل کے لیے کیا حکومت کی جانب سے کوئی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے؟ کہ یہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں یا جو دہشت گرد ہیں، وہ کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کوئی سیاسی عزائم ہیں یا وہ ان کے کوئی مطالبات ہیں. وہ سیدھے سیدھے جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ہیں، مجرم ہیں، اور پاکستان کے دشمن ممالک جو ہیں جس میں انڈیا سر فہرست ہے، اور افغانستان کے اندر بھی کچھ عناصر ایسے بیٹھے ہیں جو پاکستان کے وجود کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے. تو یہ لوگ تو ان کے اعلی کار ہیں، یہ پاکستان مخالف ہیں، پاکستان دشمن ہے، اور یہ اس قسم کی کارروائیاں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچے، پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرے. تو اس لیے جو ہے وہ ان کے خلاف کسی قسم کے جو ہے وہ ابہام سے بالا تر ہو کے جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، ہو رہی ہے، اور ان کا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ ان کو پاکستان کے دشمن ہونے کے ناطے اور انڈین ایجنٹ ہونے کے ناطے جو ہے ان کو جہنم واصل کیا جائے. اور یہ جو انہوں نے اپنے طور پہ یہ ایک بڑی کوشش کر کے انہوں نے پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، لیکن پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسی جس میں پولیس شامل ہے، نیوی شامل ہے، ایف سی شامل ہے، فوجی جوان شامل ہیں، تو سب نے مل کے جو ہے ان کو بہت بری طرح سے جو ہے وہ ان کو شکست دی ہے، اور تقریباً کوئی 200 کے قریب جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں. تو ان کا اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں، یہی ان کا ٹھکانہ ہے. اور جب تک یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، اور پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے آگے، گورنمنٹ کے قانون کے آگے جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرتے، اس وقت تک ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو قانون کے مجرموں کے ساتھ. اور رانا صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے بلوچستان کی جب بات کریں تو بلوچستان میں بھارت کی حمایت یافتہ پراکسیز موجود ہیں. افغانستان کی سرزمین جس طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی آ رہی ہے وہ بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا، یہ جو ایشوز ہیں، یہ جو انٹرفیئرنس ہے پاکستان کے اندر، اس ایشو کو ہم عالمی سطح پر کیسے اجاگر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس حوالے سے اس کو اٹھایا جائے گا، بلکہ اس وقت عالمی سطح پہ تو خیر یہ ڈسکس ہو رہا ہے. افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس میں ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں، اور معاملات بھی جو ہے وہ پوری طرح سے ان کے سامنے ود ایویڈنس رکھے گئے ہیں کہ افغانستان میں کچھ سیف ہیونز ہیں جہاں پہ انڈیا فنڈز بھی دے رہا ہے، ٹریننگ بھی دے رہا ہے، اور وہیں سے جو ہے وہ دہشت گرد تیار ہو کے پاکستان کی جو ہے وہ بارڈرز کو عبور کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. تو اس کے بعد وہ آگے دہشت گردی کی کارروائی کرتے ہیں. یہی صورتحال بلوچستان میں ہے، اسی طرح سے کے پی کے میں ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اقوام متحدہ میں بھی جو ہے وہ پاکستان نے اس کو ٹیبل کیا ہوا ہے. تو بالکل اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کی حمایت بھی حاصل کی جائے گی، اور ان مجرموں کو نہ صرف بلکہ ان میں سے بہت ساری تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں ان کو امریکہ نے بھی دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے، اقوام متحدہ سے بھی جو ہے ان کو دہشت گرد جو ہے ڈکلیئر کروایا جا رہا ہے. تو اس میں بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی کو پہلے سے ہی جو ہے وہ بڑے مؤثر طریقے سے کامیابی سے جو ہے وہ ان کو آگاہ رکھا گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ آن بورڈ کیا گیا ہے. تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی طرح سے ان کو آگے بڑھایا جائے گا. رانا صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اتنے بڑے علاقے کو
کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے. پھر وہاں پر صوبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بیوروکریسی اور جرائم پیش عناصر کا ایک گٹھ جوڑ ہے. یہ کتنی الارمنگ صورتحال ہے اور اس کے تدارک کے لیے اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے؟ نہیں تو اس میں یہ گاٹھ جوڑ والی بات میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس طرح سے کی ہے. اچھا. البتہ یہ ضرور ہے کہ بلوچستان ایک بہت بڑا ایریا ہے اور ان کی بات سے مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایک سڑک ہے اور وہاں پہ 200 میل تک کوئی آبادی نہیں ہے. تو وہاں پہ اگر کسی جگہ پہ بھی وہ اپنی کمین گاؤں سے پہاڑی سلسلے سے باہر نکل کے روڈ پہ آ جائیں اور آگے وہاں پہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی کریں جس طرح سے یہ پہلے ہوتا رہا ہے کہ بسوں کو روک کے ٹرینوں کو روک کے جو ہے وہ بے گناہ شہریوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. تو اس قسم کی صورتحال کو جب تک کہ وہ پری جو ہے وہ انٹیلیجنس نہ ہو تو واقعی تھوڑا مشکل ہے ان کو کنٹرول کرنا. لیکن بہرحال ہماری مسلح افواج اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز یہ مشکل کام بھی جو ہے وہ بڑی ہی جرات مندی کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ کر رہی ہیں. تو اور انشاءاللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو جو ہے ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. اور رانا صاحب وزیر دفاع نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں بلوچستان میں ان سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, پوری طاقت کے ساتھ انہیں جواب دیا جائے گا. ظاہر ہے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک آفر متعدد مرتبہ یہ بھی کی گئی, مذاکرات کی بھی بات کی گئی, ہتھیار پھینکنے والوں کی بھی بات کی گئی. تو اب یہی سمجھا جائے کہ حکومت کی یہی پالیسی ہے کہ اب طاقت سے ہی جواب دیا جائے گا. دیکھیں جو لوگ پاکستان مخالف ہیں, جو لوگ بے گناہ شہریوں کو, بے قصور شہریوں کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ جو ہیں وہ اس معصوم اور بے گناہ خون سے رنگے ہوئے ہیں. اب آپ بتائیں ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں یا ان کے کیا مطالبات ہیں؟ ان کا مطالبہ تو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف, وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. تو پھر کس بات کے ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوتے. اچھا, اور سینیٹر فیصل سبزواری صاحب نے جو مجوزہ آئینی ترمیم بل کو لے کر سینٹ میں کوئی پیش رفت اس حوالے سے ہوئی ہے, اور بل کے تحت ملک میں مقامی حکومتوں کا نظام وفاق قائم کرے گا؟ نہیں, مقامی حکومتوں کا نظام وفاق قائم نہیں کر سکتا, وہ صوبے ہی قائم کریں گے. لیکن اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی شاید بات ہو رہی ہے کہ ان کے ٹینیور کو جو ہے وہ آئینی تحفظ دے دیا جائے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہے وہ بلدیاتی ادارے توڑ کے جب دل چاہے, جب ان کو سوٹ کرے وہ توڑ کے, تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ الیکشن کئی جو ہے وہ ماہوں سال نہیں ہوتے. تو اس صورتحال کو اوائڈ کرنے کے لیے اس قسم کی ایک ترمیم جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ ڈسکشن امانگ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ جاری ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی سلسلے میں جو ہے انہوں نے کوئی اپنی جو ہے وہ پٹیشن دائر کی ہے. تو اس کے بارے میں مجھے فرسٹ ہینڈ نالج تو نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ لوگوں کا حق ہے اور اس کے مطابق انہیں یہ سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے. ٹھیک ہے, رانا ثناء اللہ صاحب ان تمام ایشوز پر بات کر رہے ہیں تو بڑی کلیئر ہے ریاست اور حکومت, ہم دیکھ رہے ہیں بڑی دو ٹوک طریقے سے, اب فیصلہ کن طریقے سے بلوچستان میں ان دہشت گردوں کو جواب دیا جائے گا. تو یہ تمام تر ایشوز ہیں جن پر بات کر رہے تھے, اور کل ہم نے دیکھا وزیر دفاع نے بھی اس حوالے سے تقریر کی. چلیں جی موونگ فارورڈ, اب ذرا بات کر لیتے ہیں سیاست سے نکل کے کھیلوں کے میدان میں. اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں سیاست اور کھیل دو الگ الگ چیزیں ہیں, تو ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. مگر ایسا کون کرتا ہے؟ ایسا کرتا ہے بھارت. اب یہ تو میں نے تمہید جو باندھی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ بھارتی میڈیا, بھارت پہ بیٹھے ان کے تجزیہ کار, ان کے اینکرز, انہوں نے ایک رونا پیٹنا مچایا ہوا ہے. وہ کیوں مچایا ہوا ہے؟ جی پاکستان نے کہہ دیا ہم میچ نہیں کھیلیں گے. لیکن اس سے پہلے T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان کی ٹیم لاہور سے کولمبو پہنچ گئی ہے, اور وہاں پر ان کا استقبال بھی بڑا زبردست طریقے سے ہوا. اور ابھی تو ہم نے ریسنٹلی آسٹریلیا کے خلاف وائٹ واش بھی کیا, یعنی ان کو زبردست طریقے سے فتح حاصل کی ہے. تو کھلاڑی میں سے آج آرام کریں گے جناب. آج شاہین آئرلینڈ کے خلاف وارم اپ میچ آج آرام بھی کریں گے, لیکن وارم اپ میچ جو ہے وہ 4 فروری کو کھیلا جائے گا, اور میگا ایونٹ کا آغاز 7 فروری سے ہوگا. پہلے ہی دن پاکستان نیدرلینڈز کے خلاف میچ کھیلے گا. تو یہ تھی ہماری ریسنٹ اپڈیٹ کہ ہماری ٹیم آج
آرام شرام کرے گی. اور ویسے ہماری جرسی جو ہے وہ بھی اب آ گئی ہے مارکیٹ میں, اور مارخود اس پہ باقاعدہ اس وقت ڈیزائن کیا گیا ہے, اور یہ اویلیبل بھی ہے جو فینز ہیں ان کے لیے بھی. تو یہ نئی کٹ ہے پاکستان کی. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, ذرا اس کی طرف بھارت سے بات کوئی کر رہی تھی وہ جناب, ورلڈ کپ میں بھارت سے نہ کھیلنے کے فیصلے سے گودی میڈیا ہمیشہ کی طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے. اور کل تک پاکستان کے خلاف نہ کھیلنے کا شور کرنے والا میڈیا, گودی میڈیا, آج کرکٹ سپرٹ کی باتیں کر رہا ہے. کیا بات ہے, کہتے ہیں نا کہ بس دکھاتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, وہ والی مثال ہے. آپ سوچیں یہ ہم سے بائیلیٹرل سیریز نہیں کھیلتے, آئی سی سی کا ایونٹ ہوگا تو یہ کہتے ہیں جی مجبوری ہے, آئی سی سی کا ایونٹ ہے تو کھیل رہے ہیں, ورنہ ہم پاکستان کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتے. پھر یہ ہم سے ہینڈ شیک نہیں کرتے, یہ ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, اور ٹرافی بھی محسن نقوی صاحب سے انہوں نے لینا گوارا نہیں کی. اور آج یہ حال ہے کہ پاکستان سے ایک میچ کھیلنے کے لیے اس نہج پر آ گئے ہیں کہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو کرکٹ اسپرٹ کے خلاف ہے. تو وہ جو سب آپ کرتے رہے وہ کیا کرکٹ کی اسپرٹ کے عین مطابق تھا؟ یہ سوال ہے جس کا جواب ان کے پاس ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. حکومت پاکستان کے اس دلانہ اقدام پر بھارتی اینکرز اور کرکٹ ایکسپرٹس حواس باختہ ہو گئے ہیں جناب. وہی جو ان کا طریقہ کار ہے چیخیں مارنے والا. اب گودی میڈیا کی چیخوں پکار یہ بتا رہی ہے کہ مئی کی جنگ میں جو ذلت ہوئی ان کی, اس کے بعد اب کرکٹ میں بھی بھارت کی بدماشی نہیں چل سکتی. اور بھارتی میڈیا اپنی سرکار پر ہی چڑھ دوڑا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سے میچ کا بائیکاٹ پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے, پی سی سی آئی پاکستان کے خلاف کیوں میچز کھیلتا رہا. خود ہی اعتراف کر رہے ہیں کہ آئی سی سی کی نیند کے ساتھ ساتھ بی سی سی آئی اور بھارت کی نیند بھی خراب کر دیے. اب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ پہلے کرنا چاہیے تھا, ہمیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں. تو بھائی آپ کے پاس تو کوئی پرنسپل گراؤنڈ ہی نہیں ہے جس بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں. ہم نے تو بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں پاکستان نے ایک بڑا ہی ڈیئرنگ, یہ بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے. آئی ہوپ کہ جو باقی بورڈز ہیں وہ بھی پھر فالو کریں گے ساری. بالکل جی, اگریڈ. اچھا یہ تو کرکٹ کی بات ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھارت نے اولمپک بھی جناب ہوسٹ کرنا تھا, تو بھارت کو کھیلوں میں سیاست لانا پڑ گیا مہنگا. اب ہوا کیا ہے کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی بھی بھارت کے رویے سے بہت ناخوش ہے. برطانوی اخبار دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق کرکٹ تعلقات میں کشیدگی پر بھارت اولمپکس گیمز 2036 کی میزبانی خطرے میں پڑ گئی ہے. اور آئی او سی نے کرکٹ کو سیاست ادا کرنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کھیلوں میں کسی بھی ملک کی سیاسی مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کرتی. اور کسی بھی ملک نے بائیکاٹ کا خدشہ ظاہر کیا تو بھارت میں میگا ایونٹ ناقابل قبول ہوگا. تو اب سوچیں, یہ صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے, یہ سبھی بھانپ رہے ہیں کہ کتنی سیاست بھارت جو ہے وہ کرکٹ میں لے کر آ گیا ہے. چلیں جی بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب, جو اعلامیہ آیا, جو آئی سی سی کی طرف سے رد عمل آیا, وہ سب کے سامنے ہے کہ پاکستان کے لیے ہم نے دیکھا اس میں کوئی دھمکی وارننگ تو نہیں تھی. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے کوڈڈ ورڈز میں جو ہے کچھ ایسی بات کہی گئی ہے؟ ذرا بتائیے گا کیا واقعتاً اب راضی کر لیں گے, کوئی ڈپلومیسی بیہائنڈ دا ڈور کچھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے کیا؟ بالکل ایسے ہی ہے, بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہو چکی ہے, اور سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کے عمران خواجہ کو امکان ہے کہ یہ ٹاسک دیا جائے گا کہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کریں, پاکستان کو کسی طرح کنونس کریں. وہ جو آئی سی سی کا رد عمل آیا تھا وہ بڑا کوشش تھا, بڑا محتاط انداز میں انہوں نے پاکستان کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ بہت اس کے سیریس نقصانات ہو سکتے ہیں, اگر آپ کوئی قابل قبول حل نکال لیں تو یہ بہتر ہوگا اور ورلڈ کپ کے لیے اچھا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ وہ جو سلیکٹیو لکھا کہ سلیکٹیو پارٹیسپیشن, تو یہ اسی طرح سے ہے کہ سلیکٹیو پارٹیسپیشن تو انڈیا نے بھی پچھلے سال چیمپئنز ٹرافی میں کی تھی جب وہ پاکستان انہوں نے آنے سے منع کر دیا تھا. تو انہی کے الفاظ کے بھارتی میڈیا کے مطابق ہی پاکستان نے نیندیں تو اڑا دی ہے, ہلچل تو مچا دی ہے. اب کیا ہوگا آگے پاکستان کو ضرور بتایا جائے گا کہ کیا اس کے کانسیکوینسز ہیں. براڈ کاسٹر کے پاس آئی سی سی کے 2 نمائندے دبئی سے فلائی کر کے بامبے پہنچے ہیں. انیل امبانی صاحب جو جیو اسٹار کے مالک ہیں اور جو براڈ کاسٹر ہیں آئی سی سی کا 2027 تک, ان سے بات چیت کرنے گئے کہ کتنے نقصانات ہوں گے, کیا ہم یہ نقصان برداشت کر سکتے ہیں یا ہم کیا کریں, پاکستان سے بولیں, کنوینس کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ساری چیزیں شروع ہو چکی ہیں. اب وہ پاکستان سے بھی بات کریں گے اور آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ بھی بلائی جا سکتی ہے. ابھی تک تو اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے, لیکن بدھ یا جمعرات کو آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ بھی بلائی جا سکتی ہے کہ اس کے سارے اثرات دیکھیں اور پاکستان کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ انڈیا کے میچ کا بائیکاٹ نہ کریں. اچھا رؤف بھائی, پاکستان نے انڈیا کے ساتھ میچ کا بائیکاٹ کیا, اس کی 2 بنیادی وجوہات تھیں. ایک تو بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی, دوسرا آئی سی سی کا دوہرا معیار.
کہ آئی سی سی اگر بھارت کو الاؤ کر رہا ہے, بھارت کا جب دل چاہے, جس ملک کے ساتھ دل چاہے, وہ کہتے ہیں مجھے سیکیورٹی خدشات ہیں اور میں نے فار انسٹنس میں دبئی میں میچ کھیلنا ہے پاکستان کے ساتھ, میں پاکستان میں جا کے بائی لیٹرل سیریز نہیں کھیل سکتا, تو آئی سی سی وہ الاؤ کر دیتا ہے. لیکن جب بنگلہ دیش نے بات کیا, آئی سی سی نے ریفیوز کیا. اب پاکستان نے اس چیز کے اوپر اسٹینڈ لیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا, گودی میڈیا جس طریقے سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے, شور شرابہ مچا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پی سی بی, خاص طور پر محسن نقوی صاحب کا یہ فیصلہ بالکل نشانے پہ جا کے لگا ہے؟ جی بالکل, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں جو انڈین میڈیا اس کے بارے میں اتنی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نے ان کو جنگ میں شکست دی تھی تو اس کے بعد انہوں نے بہت واویلا مچایا تھا, اور انہوں نے ایک بندرگاہ لاہور میں بنا دی تھی اور ایک پہ راول پنڈی میں قبضہ کر لیا تھا. تو یہ اس طرح کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا تو یہ شروع سے کرتے رہتے ہیں. مگر دوسری جانب جو ایک ریئلٹی ہے وہ آپ کو دیکھنی چاہیے کہ اگر آئی سی سی اپنی بورڈ میٹنگ بھی بلاتا ہے تو اس میں پاکستان کو ایک واضح اپنا موقف اپنانے کا مل جائے گا, اور جتنے بھی باقی بورڈ ممبرز ہیں ان کے سامنے ایک اپنا ایک ریئلٹی ان کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پریزیڈنٹ سیٹ نہیں کیا. یہ کس نے کیا تھا؟ یہ ہندوستان نے کیا تھا کہ جو پرمیشن ہوگی وہ جو پرمیشن سبجیکٹ بائی دا گورنمنٹ آف انڈیا ہوگی پارٹیسپیشن میں جو بھی پاکستان میں ایونٹ ہوگا. اور اس کے بعد پاکستان نے ڈیسیژن لیا تھا کہ پاکستان بھی, کیونکہ پاکستان اس سے پہلے 2016, 2019 اور 2023 میں انڈیا کا ٹور کر چکا ہے آئی سی سی ایونٹ کھیلنے کے لیے, تو پہل تو انڈیا نے کی تھی. اور جب اگر آپ نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا تو پھر اسی کے تحت بنگلہ دیش کو بھی اجازت ملنی چاہیے تھی, جو کہ انہوں نے نہیں دی. اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بائیکاٹ کیوں کیا, یہ بھی آئی سی سی میٹنگ میں ڈیفینیٹ اوپنلی ڈسکس ہونا چاہیے کہ آپ تو 2006 کے بعد ہمارے ساتھ کوئی بائی لیٹرل سیریز کھیلنے پاکستان کے ٹور پہ آئے ہی نہیں, ہم نے تو سروائیو کیا ہے, تو اب آپ کس چیز کا واویلا کریں اور کس چیز کی چیخو مکار کریں, کیونکہ ہم سے تو پہلے ہی نقصان ہو رہا آپ کی وجہ سے, جو آپ ہمارے ساتھ بائی لیٹرل سیریز نہیں کھیل رہے اور ہمارا ٹور نہیں کر رہے ہیں. تو اس پہ اگر آئی سی سی ایک جو ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اگر اپنا پاکستان باقی بورڈ ممبرز کے سامنے اپنا موقف واضح کرے تو اس میں پاکستان کی واضح جیت ہو سکتی ہے. رؤف بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ شاہد صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, بڑا واضح انفلوئنس ہے آئی سی سی پر بھارت کا, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جس بورڈ میٹنگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, جس کا ذکر رؤف بھی کر رہے ہیں, کیا پاکستان اس میں موقع ملے گا پاکستان کو اپنا موقف رکھنے کو, اور ہم کن آپشنز پر بات کر سکتے ہیں؟ کیا اس میٹنگ کے نتیجے میں بنگلہ دیش کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے, یا پھر ہم بھارت سے میچ کھیلنے پر راضی ہو سکتے ہیں, مگر کن شرائط پر؟ نہیں, اب بنگلہ دیش کو تو انکلوڈ نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ اسکاٹ لینڈ پہنچ گیا, اس نے کل افغانستان کے خلاف وارم اپ میچ بھی کھیل لیا. اب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا جو کہ غلط فیصلہ تھا. اب آئی سی سی کو اس کے اوپر ہی عمل درآمد کرنا پڑے گا, اور بنگلہ دیش کی واپسی کا راستہ تو بالکل بھی نظر نہیں آتا. ہاں, پاکستان کو یا تو وہ قائل کریں, پاکستان اپنی شرائط رکھے تو پاکستان کھیلے گا, لیکن چونکہ یہ حکومت کا فیصلہ ہے, اب نہیں لگتا کہ پاکستان وہ میچ کھیلنے کے لیے تیار ہوگا کسی بھی صورت پر. لیکن میرے حساب سے اب واللہ عالم بڑے دماغ بیٹھے ہیں پاکستان کی حکومت میں بھی, پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی, انہوں نے کیا سوچا. لیکن اگر یہ فیصلہ کرتے 2 میچ کھیلنے کے بعد, اب یہ بھی شروع ہو گیا کہ اگر پاکستان کہیں خدا نخواستہ 2 میں سے کوئی ایک میچ ہار گیا, ہاریں گے نہیں انشاءاللہ, پاکستان کی ٹیم اچھا کر رہی ہے, تو پاکستان کو ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اور پھر یہ بات شروع ہو جائے گی کہ کیا پاکستان اپنا میچ کھیلے بھارت سے یا نہیں. لیکن اب جب یہاں تک پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی یو ٹرن نہیں لے گی, اور اس کے بھی ظاہر اثرات ہوں گے. قائل کرنے کی کوشش کی تو پاکستان اپنی شرائط رکھے, اور وہ شرائط کن بنیادوں پر ہوں گی کہ آئندہ ایسی چیزیں نہ ہو جس طرح پاکستان نے ایک فارمولہ طے کروایا پچھلے سال چیمپئنز ٹرافی پہ, اور اس سے آئی سی سی سے سائن کروائے. یہ نہیں کہ سادہ کاغذ پہ جیسے پہلے ہوا تھا, سادہ کاغذ پہ نہیں, سائن ہوئے, آئی سی سی نے سائن کیا اور اسے اپنے ایجنڈا میں رکھا, اعلان کیا پریس ریلیز سے کہ 2027 تک کوئی بھی ایونٹ پاکستان یا بھارت میں ہوگا تو ایک دوسرے کے یہ ملک میں نہیں جائیں گے. تو اسی طرح کی کوئی شرائط اگر رکھی گئی پاکستان کی طرف سے اور اپروو کی آئی سی سی نے, پھر چاہے بات کوئی آگے بڑھے گی, دوسری صورت میں تو یہ بات اب یہاں پہ ختم. اور شاید بھی ویسے ابھی تک یہ جو بائیکاٹ والی جو بات ہے, ظاہر سی بات ہے بورڈ میٹنگ کے بعد یہ چیزیں کافی کلیئر ہوں گی, لیکن یہ بائیکاٹ جو ہے یہ صرف 15 فروری کے میچ کا ہے, اور اگر باقی تمام میچز کا بھی ہے تو اگر پاکستان کی ٹیم فار انسٹنس سیمی فائنل میں چلی جاتی ہے پھر کیا ہوگا؟ اینڈ سیکنڈلی پی سی بی نے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا آئی سی سی کو کہ ہم انڈیا کے خلاف کوئی میچ نہیں کھیلیں گے. نہیں, ذرائع تو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ موقف اختیار کیا ہے
اور یہ آفیشیل نہیں ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ نے ایک اعلان کر دیا، سرکولر نکال دیا، ٹویٹر پہ بھی ڈال دیا، بہت سی دوسرے آؤٹ لیٹس پہ خبریں چل رہی، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آئی سی سی کو بتانے کی، اس لیے کہ بھارت بھی کبھی نہیں بتاتا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے، اور جب ان سے ایک دفعہ خط مانگا گیا کہ آپ اپنی حکومت کا خط دکھائیں، کلیئرنس ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے وہ بھی نہیں دکھایا. تو جب وہ نہیں کرتے تو پھر ہم بھی ٹٹ فور ٹیٹ کریں گے، وہی جواب دیں گے جس طرح انہوں نے جواب دیا ہے. تو ابھی تک پاکستان نے باضابطہ طور پر تو آئی سی سی کو کوئی چیز نہیں لکھی. اچھا اور رؤف، آپ کی طرف میں آتی ہوں اب، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو ڈسکشن اس وقت ہو رہی ہے، جو وہاں پر سابق ٹیسٹ کرکٹر، جو کرکٹر وہاں پر بھارتی کرکٹر بات کر رہے ہیں، وہ اب میچ کی کرکٹ اسپرٹ کی بات کر رہے ہیں، جس کا ہم دور دور تک دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کا مظاہرہ جب میدان میں پاکستان کے خلاف بھارتی ٹیم آتی ہے تو وہ نہیں کرتی ہے. تو یہاں پر کتنی ہم دیکھ رہے ہیں کانٹرڈکشن ہے، کتنے ڈبل سٹینڈرڈز نظر آ رہے ہیں. کیا یہ جو پاکستان نے سٹانس دیا ہے اس سے کسی قسم کا ادراک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جو ڈسکشن اس وقت ان کے یہاں ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے رؤف، آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک ہائپوکریسی اور ایک ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. آپ کو کھل کے بات کرنی چاہیے. اگر آپ ٹاپ کلاس کرکٹر ہیں تو آپ کے جو فین فالوورز ہیں نہ صرف انڈیا میں بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی موجود ہیں، تو آپ کو جو رائٹ ایک وے ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ انڈیا نے سیٹ کیا تھا وہ بنگلہ دیش کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہی پاکستان کے لیے ہونا چاہیے تھا. تو پھر آپ جو چیز اپنا فائدے کے لیے لے رہے ہیں، اگر وہ کوئی دوسرا استعمال کرتا ہے چھوٹا کنٹری، تو پھر وہاں پہ آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر جب آپ کرکٹ کی سپرٹ گیم بات کرتے ہیں تو اس کا تو کھیل کا جو ایک وقار تھا اس کو تو مجروح سب سے پہلے انڈین کرکٹ ٹیم نے کیا ہے کہ جب ان کے کیپٹن نے پاکستان سے میچ کے بعد پریس کانفرنس میں اپنے جو پاکستان کے ساتھ جنگ تھی اور اپنی جو آرمی تھا اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا. پھر گراؤنڈ کے اندر انہوں نے پاکستان کے ساتھ شیک ہینڈ کرنے سے انکار کر دیا. پھر ایشین کرکٹ کونسل کے جو پریزیڈنٹ محسن نقوی تھے ان سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا. تو کیا یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے؟ پھر آپ 2006 کے بعد پاکستان میں بائی لیٹرل سیریز بھی کھیلنے آئے، اس پہ تو آپ نے کبھی بات نہیں کی کتنا بڑا نقصان ہوا پاکستان کو. اور ابھی آپ کو پاکستان کے اور دنیا بھر کے کرکٹ کے شائقین کا خیال آنا شروع ہو گیا جی کہ ان کو آپ محروم کر رہے ہیں پاکستان انڈیا میچ. آپ نے جو محروم کیا پچھلے 20 سال سے پاکستان کے شائقین کو، جو وہ 25 کروڑ عوام انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کو بڑے پلیئر یہاں پر آئیں گے اور ہم ان کو لائیو ایکشن میں دیکھیں گے، آپ نے ان کو کرکٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو بڑا کھیل ہے اس سے محروم کر دیا. اس پہ تو آپ کو کبھی شرم نہیں آئی، کبھی آپ نے اس طرح کی بات نہیں کی ہے. اور ابھی جب پاکستان نے اپنا ایک پرنسپل سٹینڈ لیا بنگلہ دیش کی فیور میں، ایک چھوٹے کنٹری کی فیور میں، اور اسپیشلی پاکستان کی گورنمنٹ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، تو اس پہ پھر ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا شاہد صاحب، لاسٹ تھنگ ایک چیز بتا دیجئے، اب یہ کیا کچھ دنوں میں پوری پکچر کلیئر ہو جائے گی یا یہ طے ہے کہ ہم نے بھارت سے میچ نہیں کھیلنا؟ کیونکہ ابھی بہت ساری میٹنگز بھارت کر رہا ہے، آپ نے خود بہت ساری بیک ڈور ڈپلومیسی کا حوالہ دیا ہے. یہ پکچر کب تک کلیئر ہونے کا امکان ہے؟ کیونکہ 15 فیب کو میچ ہے نا ہمارا شیڈیول. اب بھارت کہہ رہا ہے جی ہم تو جائیں گے، سری لنکا پہنچیں گے میچ کے لیے. تو ذرا یہ بتائیے گا یہ فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں، پاکستان تو اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، پاکستان حکومت بھی اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے. اور وہ جو پچھلا سوال تھا کہ سیمی فائنل، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان سیمی فائنل بھی کھیلے گا. آلدو یہ گروپ میچ تو ناک آؤٹ میچ نہیں ہے، سیمی فائنل اور فائنل تو ناک آؤٹ ہے. تو پاکستان تو اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے. اب گیند آئی سی سی کے کورٹ میں ہے، وہ کیا جواب دیتی ہے، وہ کیا ایکشن لیتی ہے، وہ کیا دھمکی دیتی ہے. اس کے بعد پاکستان اپنا موقف مزید واضح کرے گا. اور بورڈ میٹنگ بھی اگر ہوئی تو بورڈ میٹنگ دھمکی میں کیا ہو سکتا ہے شاہد صاحب؟ ظاہر ہے وہ سینکشنز کی بات کریں گے، وہ یہ بات کریں گے کہ براڈ کاسٹر کو بڑا ہیوج فائنینشیل لاس ہو رہا ہے تو آپ کو اس کورٹ میں جانا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں وہ بتائیں گے پاکستان کو، دھمکی بھی دیں گے کہ آپ کو ہم پابند کر دیں گے، ہم آپ کو بین کر دیں گے، ہم آپ کو، تو بہت ساری چیزیں وہ بتائیں گے. اب یہ پاکستان کو مقابلہ کرنا ہے، پھر ظاہر ہے کورٹ میں جائے گا، ڈسپیوٹ کمیٹی میں جائے گا، پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں بھی لے جا سکتا ہے. آئی سی سی بھی اسی طرح کی چیزیں کرے گا. تو ابھی یہ ظاہر پکچر ختم نہیں ہوئی، ابھی آگے تک جائے گی. اور 15 فروری جب آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ میچ ہوگا یا نہیں. ابھی تک تو پاکستان اپنے موقف پر بہت زبردست طریقے سے ڈٹا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرؤف اور شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ صورتحال پر بات کر رہے تھے. دیکھنا یہ ہے جناب کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. پاکستان نے تو اپنا ڈیسیجن لے لیا ہے. اب کہتے ہیں نا یہ کورٹ جو ہے آئی سی سی، یہ بال جو ہے اب آئی سی سی کے کورٹ اور جو چیخیں بی سی سی آئی کی اور آئی سی سی کی محسن نقوی صاحب نے نکلوائی ہیں، وہ ان چیخوں کی پکار جب ہم تک آ رہی ہے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے وہ چیخیں سن کے بھارتیوں کی. ذرا ایک چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے، بریک کے بعد اسٹے تھے ود اس.
اب ذرا بات کرتے ہیں جی سانحہ گل پلازا کے حوالے سے، اینڈ ویری انفارچونیٹلی کیونکہ اب جو سانحہ گل پلازا کے تناظر میں یا اس کے کانٹیکسٹ میں جو بات ہو رہی ہے وہ بات ان چیزوں پر نہیں ہو رہی ہے کہ جی کیا خامیاں تھیں ان کو کیسے دور کرنا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، اپ گریڈیشن کیا ہے. مطلب ایک کہتے ہیں نا ایک ایسی تھنکنگ ہونی چاہیے تھی جس میں نظر آئے کہ جی اب اداروں کو محکموں کو بہتر کرنا ہے، لیکن اب بات ہو رہی ہے جی سیاسی بیانات کے حوالے سے، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر ہر جماعت جو ہے وہ اپنا اپنا موقف رکھتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سانحہ گل پلازا کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر مراد علی شاہ نے کہا کہ حافظ نعیم جس کو قابض ٹولہ کہہ رہے ہیں اس کو عوام نے ووٹ دیا، یعنی کہ وہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں. چھوٹے موٹے دھرنوں سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ حافظ نعیم نے کہا ہوا ہے جی 14 تاریخ کو دھرنا دے رہے ہیں. حکومت کو ہٹانا ہے تو پھر آپ کو الیکشن جیت کر آنا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر صاحب. بہت شکریہ منم صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. جماعت اسلامی نے 14 فروری کو سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ان چھوٹے موٹے دھرنوں سے کچھ نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی شارع فیصل خاص طور پر بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، سیاسی مقاصد کے لیے گل پلازا کو سانحہ کو استعمال نہ کریں. اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں ان کے اس بیان پر؟ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ عدالتی کمیشن کی بات کی جائے تو مراد علی شاہ صاحب کو پریشانی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو پریشانی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی فسطائیت پر اتری ہوئی ہے، انہوں نے دھونس دھاندلی دھمکی ان کا وتیرہ رہا ہے، اسی کے ذریعے انہوں نے الیکشن جیتا ہے. بلدیاتی الیکشن کی بات کی جائے تو سب کو پتا تھا کہ ایک جانب 193 ہار گئے اور 174 جیت گئے، یعنی 193 ہار گئے 174 جیت گئے. تو اس سے بڑھ کر دھاندلی اور دھونس کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ آپ نتائج تبدیل کرنے کے لیے جہاں تک جا سکتے تھے آپ نے بلدیات کے اندر آپ گئے. جماعت اسلامی کا حق تھا میئرشپ پہ، آپ نے اس پہ ڈاکہ ڈالا، اور آپ یہ بات کرتے ہیں سانحہ گل پلازا پیش آیا تو ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے، سٹنگ چیف جسٹس کی زیر سرپرستی بنایا جائے. آج تک عدالتی کمیشن نہیں بنایا گیا، ایک لیٹر لکھ دیا گیا. اچھا رجسٹرار نے کہا کہ بھائی ٹی او آرز دے دیں. منم صاحب ایک چیز ذرا بتائیں، جو لیٹر لکھا ہے تو اس کا جواب تو اب ادھر سے آنا ہے نا، سپریم کورٹ سے آنا ہے، تو لیٹر نہیں آ گیا ہے ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے اس کا جواب دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ٹی او آر سے آگاہ کر دیں کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے، کیا دائرہ کار ہوگا جس کے اندر جو ہے یہ عدالتی کمیشن بنایا جائے. تو ابھی لیٹر بھیجا جا رہا ہے، لیٹر کا جواب آ گیا ہے، اب دوبارہ کوئی جواب نہیں دیا گیا اس وقت. تو اگر یہ بات کی جائے کہ 80 سے زائد لوگ اس حادثے کے اندر شہید ہو گئے، اس کو بچانے میں صوبائی حکومت ناکام ہو گئی، ان کے ریسکیو کے ادارے ناکام ہو گئے، لوگ اپنا کاروبار جلتا دیکھتے رہے، لوگ اپنے پیاروں کے منتظر رہے، اس کے بعد لوگ ان کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، لوگ باقیات مانگ رہے ہیں. اگر یہ بات کی جائے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. کراچی کے لوگ اگر جینے کا حق مانگیں کہ بھائی ہمیں پانی دے دو، ہمیں جو ہے وہ جینے کا حق دے دو، ہمیں ان سارے اسٹریٹ کرمنل سے نجات دے دو، ہمیں بجلی دے دو، ہمیں انفراسٹرکچر دے دو جو تباہ حال انفراسٹرکچر ہے شہر کا. صاحب یہ ایشوز ہیں جنہیں حل ہونا ہے، لیکن ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا، ہم یہ دیکھتے ہیں سیاسی جماعتیں ان مسائل کے اوپر بات تو کرتی ہیں، ان پر پریس کانفرنس بھی کرتی ہیں، اب آپ لوگ دھرنا بھی دینے جا رہے ہیں، لیکن ایک چیز کی طرف وزیر اعلیٰ نے جو نشاندہی کرائی وہ یہ کہ حافظ نعیم الرحمان نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں یا تو اپنی نشست چھوڑیں یا اسمبلی میں آ کر کردار ادا کریں. اب مجھے یہ بتائیے کہ بہت ہی مناسب پلیٹ فارم ہے اسمبلی جہاں پر جا کر اپنی بات منوائی جا سکتی ہے، اس کو کیوں نہیں یوٹیلائز کرتے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب؟ بھائی یہی تو بات کر رہے ہیں ہم کہ یہ سارے لوگ ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کو تو نشستیں تقسیم کر دی گئیں، یہ تو جیتے ہی نہیں تھے، یہ الیکٹ ہی نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے دھاندلی کے ذریعے ان نشستوں پہ قبضہ کیا گیا فارم 47. بتا دیں کہ جی ہم اس نشست کو چھوڑ رہے ہیں. ہم مانتے ہی نہیں ہیں نا. چھوڑنے کی بات تو دوسری بات ہے، ہم اس نتائج کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ غلط نتائج تھے جس کی بنیاد پہ ہم نے کہا ہم ان نتائج کو تسلیم نہیں کرتے. اب جنہوں نے فارم 47 بنا کے اور انہوں نے چاہا کہ ہمیں بھی انگیج کر لیں، یہ ان کا کام ہے. ہم نے تو جب حلف ہی نہیں لیا، ہم جب مانتے نہیں ہیں تو چھوڑنے کی بات تو دور کی بات ہے. اسی طرح جرت پیدا کریں پیپلز پارٹی جس کو 7 قومی اسمبلی کی نشستیں کراچی سے دے دی گئیں، جرت پیدا کرے ایم کیو ایم کی جس کو 15 نشستوں پر قابض، جن کو آؤٹ رائٹ کراچی کے لوگوں نے مسترد کر دیا تھا، وہ جرت پیدا کریں. ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے.
یہ سارے ڈاکو بن کر ان نشستوں میں براجمان ہیں, ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. منم صاحب 14 فروری کو کو جماعت اسلامی نے ایک احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کراچی کی سب سے بڑی شاہراہ کو بلاک کرنا مناسب ہے؟ دیکھیں جی, ہم نے تو صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا ہے, اور صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا ہے, اور کراچی کے حقوق کے لیے کیا ہے. اور ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ با اختیار بلدیاتی نظام ہونا چاہیے, کراچی کے لوگوں کو جینے کا حق ملنا چاہیے. سائنہ گل پلازا کے جس طرح جو حادثہ پیش آیا ہے اس کی عدالتی تحقیقات ہونا چاہیے, اور آئندہ اس طرح کے سانحات سے, تاکہ آئندہ اس طرح کے سانحات سے بچا جا سکے. لیکن حکومت تو کہہ رہی ہے جی ہم نمٹ لیں گے, اور خبردار بھی کر دیا ہے. ظاہر ہے عوام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, تو آپ کے پاس کوئی پلان بی ہے؟ دوسرے مجھے ایک چیز یہ بھی بتائیے گا, ایک چیز اور بھی بتائیے گا. آپ ظاہر ہے آپ لوگ مقامی حکومت کے حوالے سے کافی اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں. سینیٹر فیصل صفداری صاحب, انہوں نے آئینی ترمیمی بل کو لے کر سینٹ میں جی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ بل کے تحت ملک میں مقامی حکومتوں کا نظام وفاق قائم کرے گا. کیا اس میں آپ سپورٹ کریں گے ایم کیو ایم کو؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم 26ویں ترمیم ہوئی, 27ویں ترمیم ہوئی, اس وقت تو کہیں نہیں تھی یہ ساری چیزیں. 18ویں ترمیم ہوئی, کہیں بھی یہ چیزیں نہیں آئیں. بات یہ ہے نا کہ اگر آپ اتنے ہی ولنگ ہیں اس کام کے لیے تو کرتے نا. وفاقی وزارتوں کے تو مزے لے رہے ہیں. ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 140A آئین کی شیک 140A کے تحت آئینی جو ہے وہ پروٹیکشن حاصل ہونا چاہیے بلدیاتی اداروں کو. 3rd tier آف گورنمنٹ ہونا چاہیے باقاعدہ, جس طرح قومی اور صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں اسی طرح. منن صاحب اس وقت دو بحث چل رہی ہے نا, آپ مجھے ذرا کلیئر کر دیں. کیا ایک بحث یہ ہے کہ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے جی وفاق کے حوالے کر دیں کراچی کو, کیا آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ بلدیاتی قانون ہے اس میں ہی تھوڑی بہت رد و بدل کی جائے؟ ایم کیو ایم کس سے مطالبہ کر رہی ہے یہ سوال ہے نا. ایم کیو ایم تو وفاق سے وفاقی مطالبہ حکومت کا حصہ ہے. وزیر اعظم سے مطالبہ کس سے کر رہی ہے؟ خود وفاقی حکومت کا حصہ ہے. ہم تو یہ بات کہتے ہیں وفاق نہ صوبہ کراچی کو با اختیار بلدیاتی نظام دیا جائے, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی دی جائے, جس کے آپ یہ چاہتے ہیں کراچی ادارے وفاق کے انڈر آئے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی موجودہ نظام میں ہی کچھ بہتری کی جائے؟ کیا سٹانس ہے جماعت اسلامی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو اندر با اختیار بلدیاتی نظام ہونا چاہیے, جس طرح مشرف دور میں 2001 سے لے کے 2010 تک تھا. وہ با اختیار بلدیاتی نظام جس میں تمام محکمے بلدیات کے ماتحت ہوں, وسائل بھی دیے جائیں اور اختیارات بھی دیے جائیں. اچھا منم صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات نہیں ہیں, اختیارات دیے جائیں, وسائل دیے جائیں. جب جماعت اسلامی کے پاس 9 ٹاؤنز نہیں تھے, جب آپ لوگوں کا انتخاب ہو رہا تھا, اس سے قبل آپ لوگوں کا یہ نعرہ تھا کہ منتخب کریں, ہم اختیارات خود ہی لے لیں گے, خود ہی مانگ لیں گے اختیارات. 2 سال ہو گئے سر, آج بھی ہم یہی ایک بے بسی کی تصویر دیکھ رہے ہیں, آج بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اختیارات نہیں ہیں. نہیں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جتنے اختیارات ہیں نا الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں. یہ جماعت اسلامی کا دھرنا تھا 29 دن کا دھرنا, اگر وہ دھرنا نہیں ہوتا تو یہ بلدیاتی انتخابات بھی نہیں کراتے. 2.5 سال تک پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے. 2020 اگست کے بعد سے لے کر انہوں نے تو جا کے جنوری 2023 میں انتخابات کروائے ہیں. تو یہ تو انتخابات سے فرار اختیار کر رہے تھے. ایم کیو ایم تو بھاگ گئی, لیکن یہ جماعت اسلامی تھی کہ جس نے بلدیاتی انتخابات کرانے پر مجبور کیا. اور آج بھی جتنے وسائل ہیں الحمدللہ امانت اور دیانت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں, اور جتنے اختیارات ہیں اختیارات سے بڑھ کر الحمدللہ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ منم ظفر صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے اختیارات اور جتنے مسائل ہیں اس سے ہم ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ بڑا ہمیں ایک ڈیفرنٹ سٹانس نظر آتا ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن جو ہوئے تھے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں, جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کی سیٹ ہے جس پر انہوں نے حلف بھی نہیں لیا. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جی بلدیاتی نشستوں پر براجمان ہے اسی گورنمنٹ کے انڈر, تو بہت سارے وفاق اس میں. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو آل دا ویورز ہو جسٹ ٹیونڈ ان ٹو باخبر سویرا. جناب سائم خان اور صدف عبد الجبار ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جب ہم صحت عامہ سے متعلق بات کرتے ہیں تو سیڈلی اینڈ ویری انفارچونیٹلی پولیو سے نبرد آزما پاکستان اور افغانستان اب کچھ ہی ممالک رہ گئے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں ابھی تک پولیو سے فائٹ کر رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں پولیو کیس رپورٹ ہونے کے بعد پاکستان میں 2025 سے لے کر اب تک
آپ یہ دیکھیں کہ پولیو کیسز کی تعداد 31 ہو گئی ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے اب ملک بھر میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جن میں ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 31 کیسز جو پورے ملک سے رپورٹ ہوئے ہیں ایک سال کے اندر، اب ان کیسز کے اندر 19 خیبر پختونخوا سے، 9 سندھ، پنجاب اور جی بی میں ایک ایک کیس سامنے آیا ہے صدف۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو پولیو پاکستان کا ایک دیرینہ اور سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان اب بھی دنیا کے ان چند ممالک میں چند کیا 2 ہی ملک ہیں جہاں پر پولیو اس وقت ہے، جہاں پر مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا ہے۔ تو 8 فروری تک انسدادی پولیو مہم جاری رہے گی، اور اس سال جو آئی تھنک یہ سال کی پہلی مہم ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ 5 سال سے کم عمر 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں بڑی حکومت پاکستان ہم دیکھتے ہیں کافی زیادہ اس پر فوکس کیے ہوئے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں جی کہ پولیو کا خاتمہ ہو، لیکن تھوڑا سا ہم جو ایک ہچکچاہٹ دیکھتے ہیں وہ جو کوآپریشن میں ملنا چاہیے پیرنٹس کی طرف بالخصوص وہ نہیں ہوتا ہے، اور بچوں کی ایک ظاہر ایک پورا پروسیس ہے، بچوں کی جب پیدائش سے لے کے ان کی ایک مقررہ ایک ایج ہے جب تک ان کو بہت ساری جو ہے ویکسینیشن کرانی بہت ضروری ہوتی ہے، تو پولیو کے قطرے بھی لازمی، اور تھوڑا سا لوگوں کے اندر یہ بھی ابہام ہے، وہ سمجھتے ہیں جی ایک دفعہ اگر پولیو کے قطرے پلا دیے گئے تو دیٹ وڈ بی انف، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 5 سال کی عمر تک انہیں بار بار پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں تو جا کر اس مرض سے نجات مل سکتی ہے۔ پولیو ویکسین ہے، پلیز اس بات کو سمجھیں کہ یہ آپ کے بچوں کے صحت مند مستقبل کی ضمانت ہے۔ یہ جو پولیو ورکرز ہیں جو گلی گلی گھر گھر جا کے آپ کے بچوں کی صحت کی ضمانت کے لیے آ کے پولیو قطرے پلا رہے ہیں، یہ پولیو ورکرز یہ اپنی جان پر بھی کھیلتے ہیں، یہ نہ کوئی سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ آندھی دیکھتے ہیں، نہ طوفان دیکھتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے بچوں کے لیے، آپ لوگوں کی صحت کے لیے، آپ لوگوں کی سیفٹی کے لیے یہ ہر گھر جاتے ہیں، گھر گھر دروازہ نوک کرتے ہیں۔ پلیز ان سے کوآپریٹ کیا کریں، یہ آئیں، ان سے آپ پانی پوچھ لیا کریں، ان کے ساتھ آپ دیکھیں یہ والنٹیئرز ہیں، یہ صحت عامہ میں کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی اس کے خاص معاوضے نہیں ملتے، یہ پورا دن دھوپ میں آپ کے پاس آ کے آپ کے بچوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں، تو پلیز کوآپریشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ ناؤ اٹس ہائی ٹائم، 2026 میں ہم انٹر کر چکے ہیں، پولیو سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں 31 کیسز رپورٹ ہو گئے 2025 سے لے کر ابھی تک۔ اگر آپ کبھی اس کی ڈیٹیل کسی ڈاکٹر سے بھی پوچھیں نا کہ پولیو کا وائرس سروائیو کیسے کرتا ہے، یہ سیویج کا جو گٹر کا پانی ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے ایک بچے تک منتقل ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا جو وائرس ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اگر آپ باہر سے جو پہنے ہوئے جوتے گھر میں لے کر آ جاتے ہیں تو وہ اس میں بھی ساتھ آپ کے گھر تک آ جاتا ہے۔ پھر خدا نخواستہ اگر بچے نے زمین کو چھو لیا، کسی ایسی چیز کو چھو لیا جس کی جو باہر سے ہو کر آئی، جیسے اکثر بچے بیٹ بال کھیلتے ہیں تو وہ وائرس جو ہے وہ بچے تک منتقل ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے۔ تو یہ پایا کہاں جاتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور پھر یہ پوری زندگی کے لیے آپ کو ایک ڈپینڈنٹ بنا دیتا ہے۔ ظاہر آپ کی آپ ایک بھرپور ایک ہیلدی انسان ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی فیوچر جو ہے اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو ماں باپ کو یہ سوچنا بہت ضروری ہے اور اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی یہ مہم شروع ہوتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس ٹاپک پر ضرور بات کریں۔ بالکل جی، اور آپ نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے بچوں کے صحت مند مستقبل کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ چلے جی، ہم نے صحت کے حوالے سے تو تھوڑی بہت آپ کے سامنے منظر کشی کی کہ کیا حالات ہیں، ذرا تعلیم کی طرف بھی چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں جب بجٹ کی الوکیشن کی جاتی ہے تو بہت کہتے ہیں نا بدقسمتی ہے کہ ان 2 شعبوں میں سب سے کم بجٹ رکھا جاتا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنی تعلیم پر فوکس دیا۔ ان کی ترقی کی وجہ ہم دیکھیں تو انہوں نے ایک ترقی یافتہ معاشرے کو جنم دیا ہے، اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان کی تعداد زیادہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ابھی ایک حالیہ جائزہ ہوا ہے، فافن کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو یہ بات بتاتی ہے کہ جنوبی ایشیا میں، ہم ابھی پوری دنیا سے بھی مقابلہ نہیں کر رہے، اگر ہم صرف جنوبی ایشیا میں بات کریں تو پاکستان میں جو شرح خواندگی ہے جنوبی ایشیا کے ممالک میں وہ سب سے کم ہے۔ مطلب میں اس بات کو دہراؤں گی دوبارہ کہ جنوبی ایشیا میں شرح خواندگی پاکستان میں سب سے کم ہے۔ پاکستان بیورو برائے شماریات کے اعداد و شمار پر فافن کی جائزہ رپورٹ ہے اور یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں پڑھے لکھے شہریوں کی تعداد 63% ہے، اور خطے میں مالدیپ سب سے آگے ہے جس کی شرح خواندگی 98% ہے، اور اسی طرح ہی بنگلہ دیش میں شرح خواندگی 79% ہے۔ فافن کا یہ بتانا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے،
اور ریاست کی ذمہ داری جب تعلیم ہوتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکولز کے اندر بھی 10 to 15% ایک کوٹا ہوتا ہے جس کو فری شپ کہتے ہیں، جہاں پر وہ افراد، وہ لوگ، وہ فیملیز جو اپنے بچوں کی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے وہاں پر وہ فری میں پڑھ سکتے ہیں. ہر سکول کے اندر یہ کوٹا، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ بچے فری شپ سے پڑھتے ہیں. جنوبی ایشیا کی جب ہم بات کرتے ہیں نا سائم، تو کم و بیش ایک ہی جیسے حالات ہیں، ایک ہی جیسے تھوڑا بہت فرق ہوگا. آپ سری لنکا میں آپ دیکھیں، وہاں پر شرح خواندگی پاکستان سے بہتر ہے. بنگلہ دیش میں بہت آبادی ہے ان کی، لیکن ان کی شرح خواندگی پاکستان سے بہتر ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پر شرح خواندگی کم ہے؟ اور ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ صوبوں کے پاس تعلیم کا شعبہ چلا گیا. اور اس سے یہ مقصد کیا تھا کہ جی بہتری آئے گی کیونکہ صوبہ اب فوکس کر سکے گا بہتر طور پر. لیکن اگر آپ اپنے یہاں سرکاری اسکولز کو دیکھیں، وہاں پر کیا صورتحال ہے. وہاں پر گو کہ بچہ فری میں اگر ایجوکیشن بھی حاصل کرے تو وہ کوالٹی ایجوکیشن اس کو وہاں پر نہیں مل سکتی ہے. بالکل جی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو بات کی کہ بچے ہمیں سکولز میں نظر نہیں آتے، بچے ہمیں سکول سے باہر نظر آتے ہیں، بچے ہمیں چائلڈ لیبر کرتے نظر آتے ہیں. 2.60 کروڑ کے قریب بچہ ہے جو اسکول نہیں جاتا. اور جبکہ آرٹیکل 25A ریاست کی ذمہ داری بنا رہی ہے کہ ہر بچے کو تعلیم کا حق موجود ہے. صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ بچے سکولز میں ہمیں نظر آئیں، ہمیں بچے میکینک کی شاپس پہ نظر نہ آئیں، بچے ہمیں چائلڈ لیبر کرتے ہوئے بھٹوں پہ یا ڈومیسٹک کام ہیلپرز کے طور پر نظر نہ آئیں. چھوٹے چھوٹے بچے، ہم المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، یہ ہمارے ملک کا بھی ایک المیہ ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 9-10 سال کے آپ کو میکینک کی شاپ پر لیبر ورک کرتے نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ دے ہیو ٹو سپورٹ دیئر فیملیز. اب یہاں پر پیرنٹس کے اوپر بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ ان پیرنٹس، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہی بات ہے کہ گورننس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان پیرنٹس کو آگاہ تو کیا جائے، ان کو اویئرنیس تو دی جائے کہ کتنا ضروری ہے آپ کے بچے کا تعلیم حاصل کرنا. لیکن ناٹ ٹو فارگیٹ کہ آپ کے ہاں غربت ایک بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ ماں باپ بھی مجبور ہیں اپنے بچوں کو بہت کم ایج میں کام پر لگوانے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو اپنے گھر کے اخراجات چلانے ہیں. تو بچہ کام پر جاتا ہے تو پھر ان کا گھر چلتا ہے. ایسے بھی حالات ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ یہ جو چیز ہے یہ نمایاں ہو رہی ہے. بچہ مجبور ہے، اور ظاہر ہے ایک بار جب وہ کمانے لگتا ہے، ہاتھ میں اس کے پیسے آنے لگتے ہیں، تو تعلیم سے اس کا فوکس ہٹ جاتا ہے. پھر ماں باپ سوچتے ہیں جی پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے، یہ بھی ایک سوچ ہے، اپروچ ہے، وہی کرنا ہے جو ہم کرتے رہیں. تو یہ تمام تر معاشرے کے بہت سارے کہتے ہیں نا بہت سارے سیکٹرز ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر اب ایک ہولسٹک پکچر ہمارے سامنے آئے گی. چلیں جی بات کر لیتے ہیں ماہر تعلیم سابق ڈائریکٹر قومی نصاب کونسل ڈاکٹر مریم چغتائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر چغتائی جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی، کچھ وجوہات کا ذکر ہم نے کر دیا لیکن ظاہر ہے آپ بہت زیادہ اس ایشو پر اس کے قریب اسے جانتی ہیں، تو کیا بنیادی وجہ ہے پاکستان میں شرح خواندگی سب سے کم کیوں ہے جنوبی ایشیائی ممالک میں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ. ٹھیک ہے، مریم چغتائی صاحبہ کی آڈیو میں شاید کچھ ایشو آ رہا ہے، ہم ان کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جانا کہ وجوہات کیا ہیں. کچھ وجوہات تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ ایک تو ہمیں چائلڈ لیبر کا مسئلہ لگتا ہے، دوسرا آبویسلی ان بچوں نے اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. پاورٹی از اے بگ ایشو، بٹ ہاؤ ٹو کوپ اپ ود اٹ. کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کب تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کب تک ہم بچوں کو اسکول سے باہر دیکھیں گے؟ کب تک ہمارا لٹریسی ریٹ اتنا لو رہے گا؟ دین اگین ایک ترقی یافتہ ملک، ایک ترقی یافتہ قوم کی ضمانت تعلیم ہی ہے. وی ہیو ٹو اگری ود اٹ. نو میٹر جتنی مرضی جدت آ جائے آپ کی ٹیکنالوجی میں، لوگ ہوم اسکولنگ کی طرف بڑھ جائیں، بٹ تعلیم از ویری امپورٹنٹ. تو مریم چغتائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم چغتائی صاحبہ، وہی سوال جو صدف نے بھی آپ سے کیا، ہم یہ جاننا چاہیں گے جنوبی ایشیا میں پاکستان کی شرح خواندگی جو ہے سب سے کم ہے، کیا بنیادی وجوہات سمجھتی ہیں آپ اس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایون یہ جو 63% پہ ہمارا ریٹ آیا ہے، اس کی آپ نے ڈیفینیشن کیا رکھی ہے لٹریسی کی، خواندگی کی؟ ڈیفینیشن اس وقت یہ ہے کہ ایک بچہ جو صرف ایک سینٹینس پڑھ سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے، صرف ایک سینٹینس. یہ اب سینٹینس رٹ کے لکھا گیا ہے، یہ رٹ کے پڑھا گیا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو 63% ہے یہ بھی بہت ایک انفلیٹڈ ریٹ ہے. اصل میں جو ہمارے ملک میں شرح خواندگی ہے وہ اس سے بہت درجے کم ہے. ایک اور اندازہ دوسری بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ اتنی کم ہے اور یہ کیوں اتنی کم ہے، مطلب ہمارے ملک میں تعلیم میں اصلاحات ہونے کے باوجود بہتری کیوں نہیں آ رہی، تو میں اس کو
کیوں کی بجائے کیسے کی طرف سوال کو لے کے جانا چاہوں گی. کیونکہ ہم نے قومی نصاب کے ذریعے جو 22-23 میں آیا تھا, ہم نے بچوں کی منزل کا تعین تو کر لیا تھا کہ بچوں نے کیا پڑھنا ہے, وہ کیا تعلیمی معیارات ہیں جس پہ پاکستان کے ہر بچے نے ہمارے آئین کے تحت آرٹیکل 25A کے تحت ان کو جو حق دیا جاتا ہے, جو ان کا آئینی حق ہے, تو اس کے حساب سے انہیں کیا پڑھنا چاہیے اور منیمم سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے. لیکن وہاں سے بات فوراً اس پہ چلی جاتی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے کیسے ادھر تک پہنچنا ہے, اور کیسے پہنچنے کے لیے اساتذہ کی صرف جس کو ٹریننگ بولتے ہیں کہ ان کو ایک ٹریننگ ہال میں بٹھا کے ٹریننگ کرا دی, اچھا کھانا کھلا دیا, پھر سرٹیفکیٹ پکڑا دیا, یہ اساتذہ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ان کی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو کانسٹنٹ فیڈ بیک دیا جائے, ان کو ان کی کلاس روم میں پڑھانے کے طریقے بتائے جائیں, اور ان کی آن گوئنگ سپورٹ کی جائے. تبھی آپ بہت جلدی اپنے بچوں میں میتھ اور ریڈنگ, جو 2 چیزیں آپ کی لٹریسی ریٹ کو بہت فنڈامنٹل ہوتی ہے, کہ 3ری جماعت تک ہر بچے کو لکھنا, پڑھنا اور حساب کرنا آ جائے. جب تک یہ اقدامات نہیں لیے جائیں گے, ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا, لیکن اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک چیز میں جاننا چاہوں گی, ہمارے پاس ایک ماڈل ہے, وہ ہے GB کا. GB کا آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں پاکستان کی اگر اوور آل بات کریں تو وہ بہت ہی زبردست ہے ایک طریقے سے, جو نمبرز وہاں سے آتا ہے. لیکن کیا اس کو بھی ہم انفلیٹڈ ہی سمجھیں, یا آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں پر ایکچولی میں جس طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے, جو معیار ہونا چاہیے وہ وہاں پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے, وہ ماڈل پورے پاکستان میں اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے آئین ہمیں سپورٹ کرتا ہے, اور ہمیں تو مثالیں دی جاتی ہیں, جی آپ کے اوپر اتنا ٹیکس لگایا تو فلاں ملک میں بھی تو ٹیکس لگائے گئے, مگر وہ مثال ہوتی ہے ترقی یافتہ ملک کی. مگر وہ ترقی یافتہ ملک جب ٹیکس لیتا ہے اپنے شہریوں سے تو انہیں معیار, تعلیم کا معیار بھی اچھا دیتا ہے اور فری ایجوکیشن بھی دیتا ہے. تو ہم کس ماڈل کو فالو کر سکتے ہیں, آپ یہ بتائیں. یہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی گلگت بلتستان کی, اور یہ میرا نقطہ ہے اس کو بالکل پروو کرتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی جادو کی چھڑی کی ضرورت ہے. پاکستان میں پاکستانی ٹیچر پاکستانی بچوں کو پاکستانی نظام کے تحت رہتے ہوئے اچھی تعلیم دے رہے ہیں, اور وہ بچے گلگت سے اٹھ کے پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, بہترین شعبوں میں بھی ان کی نوکریاں لگتی ہیں, اور ملک سے باہر بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں, یونیورسٹیوں میں پروفیسر بنتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کچھ چیزیں بہتر کر لی جائیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں ہم اس کی تعلیمی اصلاحات لا کے اس کو بہتر نہیں کر سکتے. مور اوور آپ اگر یہ بھی دیکھیں کہ ساتھ آپ کے دلی کا شہر ہے, ہندوستان ہے, پھر اس سے آگے چائنا ہے, یہ بھی ہائی پاپولیشن کنٹریز ہیں. ہندوستان میں جس قسم کی غربت ہے پاکستان میں اس طرح کی غربت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا سسٹم اتر پردیش اس قسم کے اسٹیٹس میں جہاں پہ بہت برے حالات ہیں, غربت سے تعلیم کا تعلق اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے. آپ نے جو بات کی کہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, تو حکومت اس ٹیکس کا استعمال کس طریقے سے کرتی ہے, وہی میری بات کہ اس پہ آنے کے لیے کہ حکومت کیوں نہیں استعمال کر رہی, یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا استعمال کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. کیا اس کا استعمال صرف بچوں کے داخلوں پہ ہے؟ ریزن ہے آئی بلیو کہ جب ہم تعلیمی معیار کی بات کریں وہ پھر کہیں نہ کہیں سیکنڈری بات ہو جاتی ہے. پہلے ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر اویلیبل ہونا چاہیے جو کہ اس تعلیمی معیار کو سپورٹ بھی کرے. وی ڈونٹ ہیو انف اسکولز, اور اگر اسکولز ہیں بھی تو کاغذات میں وی ہیو گھوسٹ اسکولز, وی ہیو گھوسٹ ٹیچرز, گھوسٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں ہمارے پاس. تو جب ہم بجٹ بنتا ہے ہمارا, ہم دیکھتے ہیں مالی سال کا بجٹ سب سے کم جو ہے وہ تعلیم کے اوپر یا صحت کے شعبے پر لگ رہا ہوتا ہے. تعلیمی بجٹ کم ہونے کا شرح خواندگی پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک میجر اثر ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ 2005-2006 میں اس پہ بہت ہوا تھا کہ جی اسکولز بنانے کی ضرورت ہے, اور سارا کا سارا فوکس اس پہ تھا کہ جی بلڈنگ بنائے. اب اس پہ اتنا خرچہ ہوا, اور جتنا پیسہ آپ لگاتے ہیں اتنا ہی اس کا چنک جو ہے وہ کرپشن پہ جاتا ہے, کک بیکس پہ جاتا ہے. تعلیم دیواروں سے نہیں ہوتی, تعلیم کتابوں سے ہوتی ہے, تعلیم استاد سے ہوتی ہے.
اسی لیے آپ کے جو بہت بڑے بڑے نام ہیں وہ ٹاسک کے اسکولوں میں پڑھے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انفراسٹرکچر کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے, لیکن صرف انفراسٹرکچر پہ یا سب سے پہلے انفراسٹرکچر پہ فوکس کرنے سے تعلیم نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں, پہلے جو انفراسٹرکچر پہ پیسہ لگتا تھا, کچھ عرصے بعد وہ 2015-16 میں جا کے وہ لیپ ٹاپ سے لگنا شروع ہو گیا. جو ٹیکنالوجی تھی وہ ایک نیا برکس اینڈ مورٹر بن گیا, کیونکہ ہر بچے کے, MIT نے بھی اسٹڈی کی کہ ہر بچے کے ہاتھ پہ 1 لیپ ٹاپ پر چائل کریں, تو ایکچولی لرننگ آؤٹ کم بچوں کے نیچے چلی گئی. بچوں کی سمجھ بوجھ تعلیم کے اس کے مفہوم کے حساب سے بچوں کی سمجھ بوجھ تو نیچے ڈاکٹر چلی صاحبہ گئی. اگر ہم اسے سمرائز کریں اس گفتگو کو, تو کرنا کیا چاہیے؟ واٹ از اے وے فارورڈ؟ ایمرجنسی بنیادوں پہ ہمیں کرنا چاہیے, جو آپ نے کیسے کا ورڈ یوز کیا, کیسے کرنا چاہیے؟ بہت سمپل ہے. دیکھیں, آپ ٹیچرز کو 2-3 چیزوں پر ان کی ٹریننگ کریں. ایک کہ جب کلاس میں بیٹھے ہیں تو بچے سے سوال کیا پوچھنا ہے اور کیسے پوچھنا ہے, یعنی کہ ٹیچر کا جو کوسچن آنسرنگ کا, بچے سے اس سے سوال تو پوچھنا ہے, پھر اس کو سکھایا جائے کہ کوسچنز کیسے کرنے ہیں اور کون سے کوسچنز کرنے ہیں جو لرننگ کے عمل کو بہتر بنائے. دوسری چیز, ٹیچر کو اس چیز پر لایا جائے کہ بچے کو فیڈ بیک کیسے دینا ہے. اس وقت صرف امتحان میں بچے کو فیل کر دینا, بچے کی مار پیٹ کرنا, ان چیزوں سے بالکل بھی تعلیم نہیں ہوتی. ان چیزوں سے بچہ کرسی میں چپ کر کے تو بیٹھ جاتا ہے, لیکن وہ بالکل ایک پڑھا لکھا انسان نہیں بن سکتا, باشعور انسان نہیں بن سکتا. اور تیسری چیز, ایک اسپرٹ آف کولابوریشن کی ضرورت ہے کہ ٹیچرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے تعلیمی اپنے کلاس روم لیول پہ, اسکول لیول پہ, اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ مل کے کولیبریٹو میٹنگز کریں اور سمجھیں کہ ہم نے اپنی کلاس روم پریکٹسز کو کیسے بہتر کرنا ہے. یہ 2-3 چیزیں اگر آپ کرنے شروع کر دیں تو آپ کی باقاعدہ بہتری آپ کو جلدی نظر آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور موجودہ انفراسٹرکچر سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, ماڈل سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مریم چغتائی صاحبہ ہمارے ساتھ. اور ضرورت ہے جی گورنمنٹس کو اس بات پر سوچنے کی کہ کیسے ہم تعلیمی معیار کو بہتر کریں اور اپنے معاشرے میں جو شرح خواندگی سے بہتر کریں. اور یہ بات یہ بھی انفلیٹڈ ہے جو نمبر 63% کا ہے. اگریڈ. اور میں نے ایک جگہ بڑی اچھی بات پڑھی کل پرسوں کہ ایک ایجوکیٹڈ مائنڈ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں, کتنی ڈگریز حاصل کی ہیں, بلکہ ایک ایجوکیٹڈ مائنڈ وہ ہوتا ہے which knows when to ask why, جو سوال کرے کہ کیوں یہ فیکٹس ہیں تو کیوں ہیں, کریٹیکل انالیسس کی ایبلٹی رکھے, تو وہ ایک ایجوکیٹڈ مائنڈ ہوتا ہے. آئی بلیو کہ وہ معیاری اور بہترین تعلیم کے بعد ہی کریٹیکل مائنڈ سیٹ ہمیں کریٹ کرنا ہے. چلیں جی, ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے صحت سے متعلق, اور پولیو مہم کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ وزیر برائے صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ عمران نذیر صاحب جوائن کرنے کے لیے. پنجاب کے حوالے سے یہاں پہ بات کریں گے. اس وقت کی پولیو مہم وہاں پر جاری ہے, اور حالیہ پولیو وائرس کے خلاف پیش رفت جو ہوئی ہے, ذرا اس سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, کس حد تک کامیابی مل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ ان 2 ممالک میں رہ گیا ہے کہ جہاں پولیو ابھی تک ختم نہیں ہوا, اور اس سلسلے میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے, اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کو بہت سیریس لیا ہے. الحمدللہ ہم نے جو اب تک اسپیشل کیمپینز کی ہیں ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے بڑے لمبے عرصے کے بعد, کوئی 2-2.5 برس کے بعد, کہ لاہور کے تمام انوائرمنٹل سیمپل جو ہیں وہ نیگیٹو ہوئے ہیں, اور پنجاب کے اب تک جو ریزلٹس آئے ہیں 21 سیمپلز الحمدللہ جو ہے وہ نیگیٹو ہو چکے ہیں. ان علاقوں سے پولیو وائرس جو ہے ان کے سیمپلز اب نہیں ملے ہیں. ہماری جو اس سال کی اسپیشل جو کیمپین ہے, جو NID ہے ہماری, وہ انشاءاللہ تعالی جاری ہے جی, اور 2 تاریخ سے 7 تاریخ تک تمام پنجاب میں, اور 2 تاریخ سے 9 تاریخ تک جو ہے لاہور میں اسپیشل جو ہے وہ کیمپین کی جا رہی ہے. اور اس کیمپین کے نتیجے میں 1,78,00,000 سے زائد بچوں کو انشاءاللہ ہم پولیو ڈراپس پلائیں گے. ہماری 2 لاکھ سے زائد جو ہے وہ پولیو ورکرز کی فورس جو ہے اس سلسلے میں کام کر رہی ہے, اور 1 لاکھ کے قریب ہماری ٹیمز ہیں. میں خود بھی اس وقت فیلڈ میں ہوں, اور میں راولپنڈی میں اس وقت تھوڑی دیر کے بعد جا کر پولیو ٹیم سے خود بھی ملوں گا, اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کروں گا, اور کام کی کارکردگی جو ہے اس کو بھی چیک کروں گا. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ان تمام معاملات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اپنے ملک پاکستان کو بڑی جلدی جو ہے وہ پولیو فری انشاءاللہ کر سکیں. اچھا عمران صاحب, ذرا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کون سے علاقے ہیں جو کہ ہائی رسک ہیں, ان علاقوں میں کیا سیم وہی پولیو مہم چلائی جا رہی ہے جو پورے صوبے میں چلائی جا رہی ہے, یا پھر وہاں پر کوئی ٹریننگ کی جا رہی ہے؟ جی عمران صاحب.
خواجہ عمران صاحب میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کون سے علاقے وہ ہیں جو کہ ہائی رسک ہیں جہاں پر پولیو کا خدشہ زیادہ ہے، اور کیا ان علاقوں میں دوسرے علاقوں کی نسبت کوئی ایگریسو کیمپیننگ کی جا رہی ہے، کوئی مختلف طریقے سے کیمپین کیا جا رہا ہے؟ اب ٹھیک ہے جی 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 عمران صاحب جواب دیجیے. سن سکتے ہیں. جی دیکھیں لاہور کی جو چند یونین کونسلز تھیں وہ ہائی رسک کہلاتی تھی. اسی طرح ڈیرہ غازی خان کا علاقہ جو ہے ہمارا ساؤتھ پنجاب کا کچھ علاقہ وہ ہائی رسک یونین کونسلز کے اندر آتا تھا. اور اب لاہور کی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تمام انوائرمنٹل سیمپل الحمدللہ جو ہے وہ نیگیٹو ہو چکے ہیں پازیٹیو سے. اور اسی طرح بقایا پنجاب میں جو پنڈی کی کچھ یونین کونسلز تھیں وہ بھی الحمدللہ پوری کی پوری جو ہے وہ نیگیٹو ہو چکی ہیں. اسی طرح ڈیرہ غازی خان کی جو ہماری یونین کونسلز تھی جو ہائی رسک یونین کونسلز تھی اللہ کے فضل سے وہاں کے انوائرمنٹل سیمپلز بھی جو ہیں وہ نیگیٹو ہو چکے ہیں. پنجاب جو ہے وہ وار فوٹنگ پر اس پہ کام کر رہا ہے. ہم نے ایک نیا نظام جو لے کر آئے ہیں کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کا ایک نیا نظام لے کر آئے ہیں جن کو CHI کہا جاتا ہے، جن کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہفتے قبل جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے اس پروگرام کا باقاعدہ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں افتتاح بھی کیا تھا. ہم نے تمام ایریاز کو فوکس کیا ہے اور کسی قسم کا کوئی گیپ جو ہے وہ انشاءاللہ اب ہم اس میں نہیں آنے دے رہے. ہمارے تمام پولیو ورکرز پوری طرح ایکٹیو ہے، ہماری ٹیمز پوری طرح ایکٹیو ہے، ہمارے جو COs ہیں، ہمارے ڈپٹی DHOs ہیں، ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے لیڈی ہیلتھ سپروائزرز ہیں، ہمارے جو UCMOs ہیں پولیو ورکرز ہیں، اسپیشلی سوشل موبلائزر ہیں، تمام کے تمام ہمارے ویکسینیٹر جو ہیں تمام کے تمام دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم ہر جگہ پر ایکسیس کر رہے ہیں، ہر جگہ پر پہنچ رہے ہیں. ایون ٹرانزٹ ٹیمز جو ہیں ہماری جو پنجاب کا ایگزٹ اور انٹر ہے ان پر پوری طرح سے چوکس ہیں اور ہر پنجاب میں آنے والے شخص کو جو ہے وہ پولیو ویکسین جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بچے کو دی جاتی ہے جس کی عمر 5 سال سے کم ہے. اور ایک جو ہم نے اسپیشل انیشیٹو لیا تھا جس کا ہم نے پائلٹ کیا تھا لاہور میں آج سے 2-2.5 ماہ پہلے کہ ہم نے انجیکٹیبل پولیو ویکسین جو ہے 15 سال تک کے بچوں کو دی تھی کیونکہ ہم یہ فیل کرتے تھے کہ انوائرمنٹل سیمپل جو ہے وہ مسلسل پازیٹیو آ رہے تھے. تو ہم نے 5 سال کی عمر سے بڑھا کر 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو ایک مرتبہ وہ انجیکٹیبل جو ہے وہ ویکسین دی ہے جس کے بہت اچھے نتائج نکلے ہیں. اور ہم اس کو انشاءاللہ مزید اس کو اب مختلف جگہوں پہ آزمائیں گے. اور اس کامیاب تجربے کے بعد ہمارے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں WHO ہے، یونیسیف ہے، گیوی ہے، بل اینڈ مینڈا گیٹس ہے، وہ باقی صوبوں میں بھی اس کو پائلٹ کر رہے ہیں. اب کراچی میں بھی اس کو وہ پائلٹ کیا جا رہا ہے. لیکن پنجاب نے اللہ کے فضل سے مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں جو سکسیس سٹوری بلڈ کی ہے اس سٹوری کو انشاءاللہ اب باقی صوبوں میں ریپلیکیٹ کیا جائے گا اور ہم پولیو ایریڈیکیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب کر سکیں گے. اچھا عمران صاحب ایک چیز بتائیے گا، ظاہر ہم اس مہم کے مختلف پہلو بھی ہیں، اس مہم کو چلایا کیسے جائے، کیا رول پلے کیا جائے. یہ جو لاہور ایکشن پلان ہے اس نے اس مہم میں کیا رول پلے کیا ہے، ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے بتائیے گا. دیکھیں لاہور میں جو ہماری روٹین EPI ہے، جب پچھلے ہمارا ٹینیور تھا جو آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کا ٹینیور تھا، تو ہمارا سکسیس ریٹ جو تھا وہ اللہ کے فضل سے وہ 80% پلس تھا. لیکن جب 2022 میں ہم واپس آتے ہیں تو 2022 میں وہ ڈراپ آؤٹ ہو کر جو ہے وہ 65% پہ چلا گیا تھا. لیکن لاہور نے اس کو ڈیجیٹلائز کیا اور اس کو میپ کیا. میپ کرنے کے بعد ڈیجیٹلائز کرنے کے بعد ایک بچے کو ہم نے جو ہے وہ ریچ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے 19% جو ہے کامیابی جو ہے وہ صرف چند ماہ میں حاصل کی. اور ہم اس کو اب پورے پنجاب میں ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہم پورے پنجاب میں اس کیمپین کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ ہمیں اللہ کے فضل سے بے مثال کامیابی ملے گی. اور اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ہم نے لاہور میں انجیکٹیبلز جو ویکسین ہے وہ 15 سال کی عمر تک کے بچوں کو دی. روٹین میں جو ہم کرتے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال کی عمر کے بچوں تک کو انجیکٹیبلز دی گئی ہیں اور اس میں آپ نے کہا کہ لاہور ایکشن پلان کا بھی بڑا رول ہے. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پولیو ویکسین مہم کے مثبت اثرات سامنے آئے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا لوگوں کو بھی کنونس کرنا اس حوالے سے ضرورت ہے کہ اب تک تو جی ڈراپس کے اوپر بات ہو رہی تھی، اب جو انجیکٹیبلز ہے اس کے لیے ہمیں کنونسنگ اپروچ بھی اپنانی پڑے گی، تو آگاہی مہم بھی اپنانی پڑے گی. ڈفرنس بٹوین انجیکٹیبل اینڈ اورل ویکسین. تو عمران صاحب ذرا بتائیے گا کہ نومبر 2025 میں جو منعقد کی گئی تھی انجیکٹیبل پولیو ویکسین مہم، اس کے کیا اثرات آئے ہیں اور یہ انجیکٹیبل زیادہ مؤثر اور زیادہ مفید ہے اورل سے؟
देखें, मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज की कि पहले हम रूटीन में सिर्फ 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन देते थे और मुसलसल उससे ये हो रहा था कि हम फील करते थे कि जो सैंपल्स हैं वो तो नेगेटिव नहीं हो रहे, और जो एक दो केसेस आए जब उनको स्टडी किया गया तो उनके अंदर जो ट्रांसमिशन हुई थी वो एल्डर से हुई थी, वो अडल्ट से हुई थी। तो इस वजह से हमने फिर जो इंजेक्टेबल्स वाला तजर्बा किया वो हमने 15 साल तक की उम्र के बच्चों को वो इंजेक्टेबल वैक्सीन दी जो ज़्यादा इफेक्टिव थी, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपने देखा है कि लाहौर के तमाम 6 के 6 जो सैंपल्स थे वो तमाम के तमाम अल्लाह के फजल से जो मुसलसल पॉजिटिव आ रहे थे वो नेगेटिव हो गए। तो अब कराची में भी उसका तजर्बा किया जा रहा है, क्योंकि वो कामयाब हो गया है, इसलिए अब उसको कराची में उसका एक्सपीरियंस किया जा रहा है और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में भी वो तजर्बा किया जाएगा। और इस तजर्बे के नतीजे में अल्लाह ताला के फल से पंजाब ने बेमिसाल कामयाबी हासिल की है और पंजाब अपना एक्सपीरियंस अब बाकी सूबों से शेयर कर रहा है। ठीक है इमरान साहब, बहुत शुक्रिया इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए। और पोलियो मुहिम जारी पंजाब में, लेट्स सी कि इस दफ़ा इसके नताइज क्या आते हैं। हमारे पास वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। हमारी बीजी देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम बसंत के हवाले से बात करने जा रहे हैं। अच्छा, बसंत जो है ना, लाहौरी बहुत एक्साइटेड हैं। मोची गेट में तिल धरने की जगह नहीं है, बार कोड वाले गुड्डे निकल रहे हैं, बार कोड वाले पिन्ने निकल रहे हैं, उसके अलावा SOPs के ऊपर अमल दरामद किस हद तक किया जा रहा है। लाहौर में क्या बसंत के रंग किस हद तक बिखरे हुए हैं। जिंदा दिल लाने लाहौर जो हैं वो 6 फरवरी का बस अब कह रहे हैं ना कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लाहौरियों के बारे में तो मशहूर है कि कोई भी खुशियों का इवेंट आ जाए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये तो फिर 25 साल बाद बसंत आ रही है। वैसे आर यू एक्साइटेड फॉर बसंत सदा? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिन्होंने बसंत एक्चुअली में बनाई है 25 साल पहले, उनकी क्या मेमोरीज हैं, क्योंकि यंग जनरेशन जो है, आई थिंक जो 25 साल की एज ब्रैकेट में है, दे डोंट नो कि क्या है बसंत और कैसे बसंत मनाई जाती है। तो ज़रा देखते हैं जी कितनी आगाही है। मज़हर इकबाल हमारे नुमाइंदे मोची गेट पर मौजूद हैं और हमारे साथ हसन हफीज़ मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर। तो पहले मोची गेट जहाँ पे हमें साईं मुसलसल रोज बता रहे होते हैं कि वहाँ तिल धरने की जगह नहीं है, तो ज़रा हम मज़हर से पूछते हैं। मज़हर आप बताइएगा, और आपने तो यकीनन बसंत मनाई होगी, आप मुझे इस पर जज नहीं कीजिएगा कि मैं क्यों ये बात कह रही हूँ। सारे 25 साल पहले इवेंट मनाया जाता था, तो वैसे ही कुछ फेस्टिविटी लग रही है इस दफ़ा भी? जी देखें, ये नई जनरेशन जो 25 साल बाद ये जो बसंत मना रही है, यकीनन ये एक मुख्तलिफ जनरेशन है। जब वो दौर था जब हम मनाया करते थे, उस वक्त मोबाइल फ़ोन, ये इंटरनेट की सहूलत नहीं थी, उस वक्त बसंत और थी। अब जो है ये एक नए अंदाज से मनाई जा रही है। इसमें एक तो जनरेशन नई है, दूसरा SOPs बड़े सख्त हैं। उसके तहत गुड्डे ख़ास और डोर, एक मखसूस डोर है, उसके अलावा कहीं से ये मिलती नहीं है। वहाँ से जो मखसूस लोग हैं उनसे ख़रीदारी की इजाज़त है। तो लिहाजा ये एक अच्छा, लोगों को पता ही नहीं है बसंत है क्या। अब 25 साल का जो नौजवान है उसने तो बसंत देखी नहीं है, लेकिन नए अंदाज से यकीनन एक अच्छा त्यौहार है और अच्छा, और मुझे लगता है कि ये जो अभी आपने बात की है ना कि जो 24-25 साल के नौजवान हैं, इन्होंने बसंत देखी नहीं, इसीलिए ये नौजवान ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। जी बिल्कुल, मैं अब पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, किसी नौजवान को जब किसी अपनी शादी का इंतज़ार होता है, लोग इस तरह बसंत का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा जी जल्दी 6 तारीख आए, ताकि हम ये बसंत 7-8, अच्छा उसकी एक तो सरकारी तातीलात हैं और दूसरा ये है कि हुकूमत ने बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। खुसूसी तौर पर मोटरसाइकिल पर जो डोर फिरने के वाक़यात थे उनकी रोकथाम की है, उन पर वो राड लगाए गए हैं और कोशिश की है कि 3 दिन 6, 7, 8 जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कर दी गई है, मेट्रो बसें और जो ये है वहाँ लोगों को आने ले जाने के लिए। और इसके अलावा उनकी कोशिश है कि जो डबल व्हीकल, डबल पहिए वाली चीज़ है यानी मोटरसाइकिल, वो ज़्यादा सड़कों पर ना आए और लोगों में जो डोर फिर के ज़ख्मी होने से और कोई अलमनाक वाक़यात जो हुए हैं माजी में, उनकी मुकम्मल रोकथाम की जा सके। अच्छा, दूसरा ये है कि 1 से इसकी इजाज़त दी है ख़रीदो फ़रोख्त की, तो अब तक कोई 34 करोड़ रुपए की खरीदो फरोख्त हो चुकी है। पहले दिन कोई 14 से 15 करोड़, दूसरे दिन 18 से 19 करोड़ रुपए की पतंग, डोरें
जो है मुख्तलिफ लोग यहाँ पे, बड़ा रश था पहले दिन, दूसरे दिन, अभी भी रश पड़ेगा, लेकिन चूँकि अभी कारोबार का आगाज़ नहीं हुआ, दुकानें ज़रा देर से खुलती हैं। ये मोची गेट जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये पतंग की ख़रीदो फरोख्त का सबसे बड़ा मरकज़ है, और यहाँ पर चंद एक दुकानें खुली हैं और वहाँ पर भी माल नहीं है, माल शार्ट है। जो इनका लफ्ज़ बोला जाता है कि फ़रोख्त हो गई ये चीज़ें, पतंग भी, डोर भी, पिन्ने भी, गुड़ियाँ भी, सब कुछ। अब जो है ये यहाँ पर इंतज़ार है नए माल का, और लोग उठेंगे, और जो है यहाँ पर कुछ लोग मायूस भी गए हैं कि जी मैं 15 पतंग लेने आया था, मुझे 5 मिले हैं, किसी ने कहा मैं 10 लेने आया था, मुझे 4 मिले हैं। तो लोगों की ख़रीदारी जारी है, और फिर उसके अलावा छतें बुक हो गई हैं होटलों की, लोगों ने अपने घरों पे, दूर दराज से जो है लोग यहाँ पर आके, होटलों में भी इस वक्त जगह नहीं मिल रही लोगों के रहने के लिए, कमरे लोगों ने ले लिए हैं, और जो है जुमा, हफ्ता, इतवार, जो 3 दिन हैं, इसको ज़िंदा दिलाने लाहौर सही मानों में जो जश्न बहारां जैसे मनाया जाता है उसको मनाया जाएगा। ठीक है मज़हर, आप जरा हमारे साथ ही रहिएगा। हसन मौजूद है इस वक्त पीयू के अंदर। हसन, मज़हर ने भी एक बात की, उन्होंने कहा कि नौजवान इस तरह एक्साइटेड है जिस तरह उनकी अपनी शादी है, तो क्या पीयू में भी आप यही माहौल देख रहे हैं, नौजवान एक्साइटेड हैं बसंत के लिए? देखें जी, इस वक्त अगर बसंत की गहमा गहमी की बात की जाए तो लाहौर में तो वैसे ही कई दिनों से चल रही है, और आज हम एक ज़ाहिर है हर बंदे के मुंह पे हर शख्स यही कहता है कि बसंत की तैयारियां कर रहे हैं, और मोची गेट में तो तैयारियां अरूज पे हैं, लेकिन जो ख़रीदारी लोग कर रहे हैं उनमें एक ऐसी जनरेशन भी है जिनको जेन ज़ी कहा जाता है, और मेरे साथ वो जेन ज़ीज़ मौजूद हैं, जिसमें जेन ज़ीज़ में फ़ीमेल भी हैं और मेल भी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे साथ जिन्होंने बसंत का त्यौहार कभी मनाया ही नहीं, और ये पहली दफ़ा इनकी ज़िंदगी में ये त्यौहार आया है। तो मैं ट्राई करता हूँ इनसे बात करने की कि इन्होंने ज़िंदगी में बसंत देखी है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं। जी बताइएगा जी, बसंत की गहमा गहमी, एक्साइटमेंट। हम जेंजिस की ज़िंदगी में आई थिंक ये पहली बसंत आई है। हमारे लिए बसंत फ़िलहाल तो यही है सोशल मीडिया के दौर में कि हम पिक्चर्स बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, जिसके ज़रिए हम लोगों की खुशी, हमारा जोश। कभी गुड्डी उड़ाई है, कभी पतंग उड़ाई है? नहीं, अभी तक तो नहीं, पहली दफ़ा है ना, तो अब तो पहली दफ़ा करेंगे, इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो फिर इतनी ज़्यादा टर्म्स होती हैं, कन्नी का पता है उसको? उसका मुझे पता है, क्योंकि वो कज़न्स वगैरह तो पहले करते रहे। कन्नी का मुझे पता है वो क्या होती है। क्या होती है कन्नी? वो एक बंदा दूर खड़ा होकर उसको यूँ करता है और एक उड़ाता है, फिर उसके बाद। चले, ये तो वैसे अचीवमेंट है कि इनको कन्नी का पता है। हाँ जी, आपने बनाई कभी ज़िंदगी में? मेरी भी पहली पसंद है। अच्छा, आप सबकी पहली पसंद आई जी? इतनी हमारी उम्र ही नहीं है जितने साल पहले बसंत बैन हुई थी। अच्छा, तो कब हुई थी बसंत बैन, और आप बसंत बैन होने के कितने साल बाद पैदा हुई थी? 2001 में, मैं तो 2006 में। चले हसन, आप उम्र ना पूछें, 4 साल लेट। आप पूछें कपड़ों में क्या तैयारी की, कौन से कलर के कपड़े बनाएं, जरा ये पूछें इनसे। ये बताएं कि आपने ज़ाहिर है मलबूसात के हवाले से ख़वातीन काफ़ी कॉन्शियस होती हैं, कौन कौन से कपड़े तैयार किए हैं? कपड़े बसंत पे आई थिंक शलवार, कमीज, झुमके यही चलेंगे। परांदे हैं, परांदे यानी परांदों के बता रहे हैं, परांदे शरांदे? परांदे मेरे बाल छोटे, मुझे तो परांदा। चलो, जिनके बाल लंबे हैं उनके आप बताएं। मैंने परांदा रखा हुआ है, वाइट कलर का शलवार कमीज था। वाइट शलवार। अच्छा, वैसे बसंत मनानी आए या ना आए, ख़वातीन में एक चीज़ मुश्तरक होती है कि उनको ये लिबास और मैचिंग। अच्छा हसन, अब आप आज जरा रुख कर लें, जरा मम्मा ने कहा बस ईद के बना के दूंगी कपड़े। ईद पे बना के जी साहिब। आप जरा रुख कर लें अब बॉयज का, जरा जेंजी बॉयज से पूछें, इनको इन्फॉर्मेशन है तावे शावे की, हाँ पतंगे तो इन्होंने बेसिकली उड़ानी है, और दूसरा इनसे जरा पूछें कि अच्छा वैसे क्या चलेंगे। जी साहिब, बिल्कुल इनसे जेंजीज जो मेल जेंजीज है उनसे पूछते हैं। जी हाँ जी, आपने कभी बसंत मनाई है? गाँव में रहते थे, वहाँ पे मतलब गुड्डी वगैरह तो उड़ाते थे, तो पता है कि किस तरह से उड़ाते हैं और क्या क्या काम। तो भाई तावे का पता है, आपने मनाई है? जी मनाई है, रावलपिंडी जाके मनाई है। तावे का साइज क्या होता है? तावे का साइज जो होता है वो आई थिंक जिसे कहते हैं, एक होता है 1.5 तावा, एक होता है तावा, एक होता है पौना तावा। लेकिन जो हुकूमत ने कहा वो 1.5 तावे से ऊपर नहीं जाना, और डोर जो होनी चाहिए वो 5 सुथरी होनी चाहिए। आपने कभी 2.5 तावा देखा? 2.5 तावा भी देखा है। 5 तावा देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, बहरहाल रावलपिंडी में बसंत होती है, उधर कोई लिमिट कोई नहीं होती, वो अब जो मर्जी उड़ा सकते हैं। 5 तावा, फिर उसके अलावा बड़ी से बड़ी 50 तावे। तनामे डालनी आती हैं आप? जी तनामे डालने आती हैं जी। डोर तोड़ के एक वो कहते हैं तीला लेके उसको छोटा करके एक तरफ से आते हैं, तो वैसे करके तनामे पता है सारा ही जैन सब पता है, लेकिन आप बताएं।
میں نے تو اب ہمارے شہر کے اندر ہمارے صوبے کے اندر مطلب کہ میں سندھ سے میرا تعلق ہے لاڑکانہ سے, تو ہم نے جو ہے نا وہاں پہ بہت زیادہ پتنگ اڑائی ہے, اور وہاں پہ اب آپ نے جو ٹرمز استعمال کیا ہمیں وہاں پہ لینگویج کے اندر اور چیزیں کہتے ہیں, جیسے مانجا, تناؤں کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جیسے مانجا ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئی. ہم لوگ پتنگ اڑاتے تھے جب چھوٹے ہوا کرتے تھے اور چھت کے اوپر چلے جاتے تھے اور ڈھیل دے ڈھیل دے ڈھیل دے ڈھیل دے, اور پتنگ جب کٹتی تھی تو ہم گلیوں کے اندر جا کے دوڑ جاتے تھے, اور جس کی چھت پہ گرتی تھی ان کا دروازہ سب سے پہلے ہم کھٹکھٹاتے تھے کہ ہمیں وہ پتنگ دے دیں. حسن ان سے پوچھیں بو کاٹے کو کیا کہتے تھے؟ اچھا, بو کاٹے کو بارے کیا ٹرم یوز کرتے ہیں؟ مطلب کہ کٹ گئی ایسے ہی استعمال کرتے تھے ہم تو. یعنی آپ کا کوئی بو کاٹا نہیں, کٹ گئی او کٹ گئی, آپ کی کٹ گئی کرتے تھے. آپ تو کافی مظلوم ہیں. آپ نے منائی ہے؟ چلیں جی, آپ نے منائی بھائی جینزی جو ہے نا, میں یہاں کسی بھی جینزیز نے نہیں منائی. I can relate myself to Gen Z's because مجھے یہ ٹرمز پتہ ہی نہیں ہے, کنی اور تاوا اور پتہ نہیں کیا پننا, مجھے نہیں معلوم. لیکن تھینک یو سو مچ, ہمیں ایک تھوڑی سی وائب وہاں سے مل گئی ہے کیا لاہور میں اس وقت سمائے. حسن آپ کا بہت شکریہ, اور ہمارے ساتھ مظہر تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور جناب یہ صورتحال ہے, جین زی جو ہیں ایکسائٹیڈ بھی ہیں بٹ تھوڑے سے کنفیوزڈ بھی ہیں بیکاز ان کو ٹرم ساری نہیں معلوم ہیں. تو اب جناب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی فوکل پرسن اور رکن قومی اسمبلی عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو آپ بتائیے بسنت کے لیے آپ نے تیاریاں کر لی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. آپ کو مبارک ہو, لاہور کی رونقیں بحال کر دی ہیں مریم نواز صاحبہ نے. آپ یقین کرو مجھے جب یہ بسنت پہ پابندی لگی تھی تو میں بڑی رنجیدہ تھی, کیونکہ یہ وہ فیسٹیول تھا جس سے پورا جو صرف پاکستان نہیں پوری دنیا پہچانتی تھی لاہور کو, اور پوری دنیا سے لوگ آتے تھے. کہیں کسی ہوٹل میں کمرہ نہیں ملتا تھا, اور اتنی گہما گہمی ہوتی تھی کہ جو بھی اس کو مس کرتا ہے نا وہ سمجھتا تھا کہ شاید میں نے کوئی بہت بڑا تہوار مس کر دیا ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ مجھے کپڑوں کا پوچھ رہے ہیں, میرے تو اندر سے جو خوشی ہے, اور میں جب آپ کے رپورٹر نے کہا کہ نوجوان جن کو کوئی پہلے ایکسپیرینس نہیں ہے بسنت کا, وہ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں جیسے کوئی اپنی ان کی شادی ہے, تو اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے, اور یہ وہ تہوار ہے جو امیر اور غریب جو ہے اکٹھے مل کے تو مناتے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی عام بندے کو ایکسس نہیں ہے. ڈور اور پتنگ, اور ہمارے جو خاص طور پہ جو اندرون شہر میں جو چھتیں ہیں وہ تو آپ دیکھیں کہ ان کی تو چاندی ہوئی ہے, وہاں پہ تو جگہ نہیں مل رہی ہے وہاں پہ لوگوں کو نا. اور بڑی بڑی کارپوریشنز آتی ہیں, وہ سارے وہاں پہ اپنے ایونٹس کرتے ہیں اور لوگ آتے ہیں. اور یہ نہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے وہ دماغ فیصلہ کر لیا ہے جو 25 سال سے کسی میں ہمت نہیں ہوئی ہونے کی. اور یہ کیوں تہوار ختم ہوا, تھوڑا سا مجھے سائم اس پہ آپ بات کرتے تھے. یہ ہماری نالائکی کی وجہ سے ختم ہوا, کیونکہ ہم کوئی چیز کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے تھے, اور انفارچونیٹلی اتنا ریونیو اس کی وجہ سے آ رہا تھا وہ سب بند ہو گیا, لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے, اور بڑے لوگ اپسیٹ ہوئے. اور یہ تہوار ہمارا دبئی چلا گیا, اور وہ ابو دھابی, ان لوگوں نے یہ شروع کر دیا, اور سارا جو ہے رونقیں وہاں چلی گئی. اب جو پہلے مریم نواز صاحبہ نے جب یہ فیصلہ لیا تو آپ یقین کریں ہماری اپنی پارٹی میں سے بہت لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوگا, کچھ حادثہ. مریم نواز صاحبہ نے پہلے تو وہ آرڈیننس قانون پاس کیا, رجسٹریشن کرنے کو لازم قرار دیا محدود مقامات پہ. اور اب آپ دیکھیں کہ لاہور شہر میں کوئی آپ کو موٹر بائک نظر نہیں آتا جس پہ روڈ نہ لگا ہو. حکومت نے فری روڈ دی ہے, بلکہ مریم نواز صاحبہ نے تو کہا ہے کہ اگر آپ کو فری بسز جو ہیں وہ پرووائڈ ہوں گی بسنت پہ جانے آنے کے لیے, تاکہ آپ کم سے کم موٹر بائک یوز کریں. لیکن موٹر بائک بھی صرف آپ تب چلا سکتے ہیں اگر آپ کی روڈ پروٹیکٹیو لگی ہوئی ہے. ہیلمٹس جو ہے, کوئی موٹر سائیکلسٹ آپ کو ہیلمٹ کے بغیر. تو یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے گورننس کی بات, یہ ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کی بات. ہمارا پرابلم ہی ہے, ہم اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم قانون بھی پاس کر دیں گے, سارا کچھ کر دیں گے,
आगे से हमारा इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कोई हाँ, नहीं होता। बिल्कुल हम दुआ गो हैं उस्मा साहिबा कि ये साथ खैरियत के साथ ये तीनों दिन गुजर जाएं। ज़रा सा हम ये जानना चाह रहे हैं आपकी तैयारियां, सिर्फ हम कपड़ों की हद तक नहीं जानना चाह रहे थे, आपका कोई है तजर्बा पतंग उड़ाने का? खुद भी आप पतंग उड़ाएंगी? ज़रा थोड़ा और बताइएगा हमें, क्या इस हवाले से सोचा हुआ आपने, और ख़रीदारी आपने कितनी महंगी पतंग खरीदी है? देखिए मैं खुद थोड़ी बहुत जब ऊपर चढ़ जाती है ना आसमान में, फिर मैं उसको डोर हाथ में लेती हूँ। मेरे बेटे को बड़ा शौक है, उसने तो मुझे याद है पूरा मेरा एक कमरा था भरा हुआ होता था पतंगों से और डोरों से, और इतना इत्माम होता था हम लोग जनाब। तो वो सारी बहारें वापस आ गई हैं, और ये बिल्कुल मुझे शौक है। और मैंने, आपको पता है वो एक पीला जोड़ा जो है वो तो एक बसंत वाला उड़ंत का एक पूरा हमारा एक होता है एहतमाम और इंतजाम, तो जोड़ा तो बिल्कुल बनाया हुआ है इंशाअल्लाह ताला, रंग जोड़े पहनेंगे, जबरदस्त इंशाअल्लाह ताला, और अच्छे से खुश उसलूबी के साथ अल्लाह करे 3 दिन गुजर जाए। हमारी दुआ है सब चीज़ें सेफ एंड सिक्योर माहौल में हो जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच उस्मा कारदार साहिबा। हाँ जी, तो जनाब उस्मा कारदार साहिबा की तो आपने बात सुन ली। उस्मा बुखारी साहिबा भी बहुत एक्साइटेड हैं। वो ये कहती हैं कि जनाब एक तो ये चीज़ है, वो ये कहती हैं कि जेनजीज़ के लिए ये हमने तमाम 3 दिन का इनेकाद किया बसंत का, ताकि वो सोशल मीडिया से निकल कर ज़रा बसंत की तरफ भी आएँ, कल्चरल चीज़ों की तरफ आएँ, ज़रा उनको भी देखें, एक्सपीरियंस करें। चलें जी, तो आपको आइडिया हो गया होगा कितनी भरपूर तैयारियां हैं। अब जनाब लाहौर में हम देख रहे हैं, लाहौर मेहमान नवाजी के लिए भी तैयार है। वहाँ पर तकरीबन 34 करोड़ की अब तक बताया जा रहा है जी, पूरी एक इकॉनमी जनरेट हो गई है बसंत की। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं बड़े बड़े इवेंट भी मुनक्किद होंगे और ख्वाबों का भी दौर चलेगा। बिल्कुल जनाब, छतें हो गई हैं बुक, होटल रूम्स जो हैं वो हो गए हैं बुक, क्योंकि फॉरेनर्स भी आ रहे हैं लाहौर में, मतलब दूसरे ममालिक से भी लोग आ रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरे शहरों से भी लाहौर में बहुत से लोग आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो उनकी अकोमोडेशन होटल्स के अंदर होंगी। अच्छा, ये तो हो गई बात एक्साइटमेंट की। अब ज़रा बात आपको बताएं कि SOPs के ऊपर भी सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। अब लाहौर में छतों के ऊपर क्या प्रोग्राम है, वहाँ पर किस तरीके से बसंत मनाई जाएगी, हमने एक पैकेज तैयार किया, ज़रा आप भी देखें और हम भी देखते हैं। लाहौर के दिल आजम क्लॉथ मार्केट में सबसे बड़ी छत पर बसंत मनाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। छत के मालिक मलिक नसीब जमान की जानिब से वफाकी और सूबाई वुज़रा, ब्यूरोक्रेट्स और ताजिर बरादरी को दावत दी गई है, जबकि म्यूजिक तड़का भी होगा। यहाँ पर हमारे जो है पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे सिंगर्स आ रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारे स्टेज अदाकार आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन जो है वो लाहौर की ये सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी बसंत होगी इंशाल्लाह ताला। बसंत में लाहौरी खाबे मेहमानों के लिए खास तौर पर तैयार किए जाएंगे। इसमें बारबेक्यू है, इसमें जो है वो सिरी पाए का नाश्ता है, हलवा पूरी है, भटूरे हैं, इसके अलावा साग बिरयानी है, चाइनीज़ है, और भी बहुत से लवाजमात हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि हम लोगों ने गोलगप्पे, लड्डू और पान जो है उनके भी स्टॉल्स यहाँ पर लगाने हैं, ताकि हमारे मेहमान जो हैं वो उसको एंजॉय करें। छत मालिकान का कहना है 30 लाख तक छत किराए पर लेने की ऑफर की गई, लेकिन खास मेहमानों के लिए उसे कबूल नहीं किया गया। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ उल्फत मुगल, ARY न्यूज़ लाहौर। गोलगप्पे, लड्डू, पान, लस्सियाँ, पाए, खाबों की फुल तैयारी है। पतंगें खरीद ली गई हैं, अभी 3 दिन बाकी हैं बसंत के प्रॉपर से इवेंट का इनेकाद होने में, लेकिन अभी 3 डेज़ के अंदर हम देखेंगे कि मोची गेट में कितना रश है। एक और बात भी आप लोगों को बता दूं, कश्मीर डे की छुट्टी भी है लाहौरियों को, तो वो एक लॉन्ग वीकेंड आ गया लाहौरियों के पास अच्छे से सेलिब्रेशन करने का, बसंत मनाने का। लेकिन आप लोगों ने प्लीज़ SOPs पर अमल दरामद करना और अपनी जान की हिफाजत सबसे पहले करनी है। चलें जी, अब आपको लाहौर से लिए चलते हैं मानसहरा की तरफ। मानसहरा से अब हम आपको दिखाते हैं कि मौसम सर्द है और वहाँ पर जी लकड़ी से आग लगाई जाती है और उस पर तवे पर जी मछली तैयार की जाती है। उसकी लज्जत जो है वो बहुत ही कहते हैं ना ज़बरदस्त किस्म की है। मानसहरा से हमें ताहिर शहजाद तोनोली बता रहे हैं। कड़ाके की सर्दी हो, दरिया किनारे धूप में बैठे शहरियों को गर्मा गर्म मछली मिल जाए तो ठंड का एहसास तक नहीं रहता। बात हो रही है मानसहरा के खूबसूरत इलाके इचलियाँ की, जहाँ लकड़ी की आग पर देसी मिसालों से तवे पर लज्जत से भरपूर मछली तैयार की जाती है। तवे की मछली बनाते हैं, तवे की फिश बहुत प्यारी होती है, लोग पसंद करते हैं। लोकल मिसाले जाते होते हैं, बाजारों से नहीं लेकर आते, हमारे अपने बनाए हुए मिसाले होते हैं। तवे पर फ्राई होने वाली लजीज मछली को शहरी पतली चपाती के साथ नोश करके अपने मज़े को दुबाला करते हैं। अपने बच्चों को और फैमिली को लेकर यहाँ आए हैं। यहाँ की एक बहुत अच्छी मछली के हवाले से बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ की जो मछली है वो तवे पर बनती है और वो अपनी लुत्फ़ और उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। मम्मी के साथ यहाँ आए हैं, हमने मछली खाई, ये बहुत मज़ा आया, सबको बहुत मज़ा आया, छोटों बड़ों को। यहाँ मुख्तलिफ इक़साम की मछलियाँ दस्तयाब हैं, जिनसे शहरी अपनी मनपसंद मछलियों का इंतखाब करते हैं।
ताहिर शहजाद तनोली, एयरवाई न्यूज़, इचलियाँ, मानसेरा। क्या बात है जनाब। चले जी, इसी के साथ प्रोग्राम में आपसे इजाजत चाहने का वक्त आ गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।